अस्सलाम वालेकुम KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। आज एक और ख़ूबसूरत मुकम्मल नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है मेरा दिल। इस नावल की राइटर हैं शाज़िया अता। चले नावल की जानिब बढ़ते हैं। हर एक दिया जलते जलते हमराज सहर कब होता है, कुछ ख्वाब अमर हो जाते हैं, हर ख्वाब अमर कब होता है। कितनी अफसानी सी सिचुएशन है ना कि हमारा भी एक कज़न मुद्दतों बाद बाहर से आया है। अंजू ने नीली से कहा तो सरगोशी में था, मगर वो इतनी वाज़िया थी कि करीब बैठे फैसल ने बआसानी सुन ली और अंजू की बात पर वो खामोश रहे ये तो मुमकिन ही ना था। अब भी वो फौरन ही बोल उठा था, मगर तुम किसी खुशफहमी में मत रहना, इस अफसाने की हीरोइन तुम नहीं बन सकती। वो तो शक्ल ही से अक्लमंद लग रहा है, तुम अपने कान बंद रखा करो, उसने चीख कर कहा। और तुम अपनी चोंच बल्कि चोंचे, तुम लोग अपनी लड़ाई में मुझे ख्वामखा मत घसीटा करो। नीली ने जमा वाहिद के फ़र्क को समझते हुए दबा दबा सा एहतजाज किया। कोई और वक्त होता तो इस कलामी जंग के शोले अब तक यकीनी तौर पर भड़क के इन्हें अपनी लपेट में ले चुके होते, मगर इस वक्त एक तो नवाज़ेदे की मौजूदगी का लिहाज मलहूज था, दूसरे बड़े अब्बा की मौजूदगी। इस जुर्रत का मुतहम्मिल कोई नहीं हो सकता था। अच्छा भाई बच्चों, तुम लोग अपना फर्दन फर्दन तारुफ खुद करवा लो, बड़े अबू उठते हुए बोले, गोया उनका पीरियड ख़त्म हो गया था। और हाँ, नवेल बहुत दूर से आया है, थका हुआ होगा, ज़्यादा देर मत बैठना। नवेल बेटा, तुम खुद ही आराम करने के लिए जल्दी उठ जाना, बातें तो अब होती रहेंगी। बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी एक साथ उठते हुए बोली, जी बेहतर मुमानी जान, इसने मुअद्दब लहजे में कहा। हाँ तो नवेल भाई। बुजुर्गों के जाने के बाद अंजू सीधी होकर बैठी। मेरा नाम अंजुम है और ये नीली यानी नीलोफर है। हम दोनों MA पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट्स हैं और क्लास फेलो होने के साथ साथ बेहतरीन फ्रेंड्स और कज़न्स भी हैं। मैं आपके बड़े मामू और यह आपके छोटे मामू की बेटी है। हमारे अलावा आपके 3 अदद कज़न्स और भी हैं, वो मैरिड हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि गैर मौजूद लोगों का तारुफ करवाने का मज़ा नहीं आता। वो लोग अपना तारुफ खुद ही मिलने पर करवा लेंगी। अब अपना रुख इधर भी कर लीजिए। फैसल ने सदाए एहतजाज बुलंद की। मैं हर अहरे खैरे का तारुफ नहीं करवा सकती। अंजू ने कोई पुराना हिसाब चुकाया। जाहिर है तुम्हारे पास माँ बदौलत के तारुफ के लिए अल्फाज ही नहीं होंगे, लिहाजा मैं खुद ही करवा देता हूँ। वैसे तो मुझे तारुफ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बकुल फराज आप अपना तारुफ हवा बहार की है, लेकिन फिर भी मैं नवीन भाई आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि मुझे फैसल कहते हैं। मैं इस घर का वाहिद मौजूदा सपूत हूँ। बाकी नवेल भाई, इसका तारुफ तो कल तक जारी रहेगा। मेरा ख्याल है अब आप आराम कर लें, बाकी बातें शाम की चाय पर भी हो सकती हैं। नीली ने उठते हुए कहा। नहीं भाई, मैं तो ज़रा भी थकन महसूस नहीं कर रहा, बल्कि मुझे तो इसकी बातों में मज़ा आ रहा है। तकल्लुफ़ मत करें नवेल भाई, ये चीज़ तो वैसे भी हर दम यहाँ पाएंगे। अंजू ने फैसल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो वो खोल ही तो उठा। क्या कहा? चीज़? मैं तुम्हें चीज़ लगता हूँ? शुक्र करो मैंने चीज़ कहा है, निकम्मी चीज़ नहीं कहा। अंजू ने बरजस्ता कहा तो नीली के साथ नवेल भी बेख्तियार हंस दिया। वो अभी अभी नहा कर निकला था। नीली ने उसके लिए ऊपर वाला कमरा साफ़ करवा दिया था, जो अक्सर कज़न्स वगैरह के आने पर ही इस्तेमाल होता था। काफ़ी देर सोने से तबीयत खासी फ्रेश हो गई थी। नवेल ने खिड़की का पर्दा हटा दिया। गर्मा की सलोनी शाम आहिस्ता आहिस्ता अपने धुंधलके फैला रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक रची थी, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास कदरे कम पड़ गया था। इस वक्त उसे चाय की शदीद तलब हो रही थी। वो खिड़की से हटने ही को था कि एकदम रुक गया। वो अभी अभी अंदर से आई थी। लॉन के फिरोजी प्रिंटेड सूट में मलबूस वो जो कोई भी थी, इसके लिए बिल्कुल नई थी। को कि इसने अभी सिर्फ पुश्त ही देखी थी, मगर इसकी पुश्त पर लहराती लंबी चोटी ही इस बात की गवाह थी कि अंजू का बॉब स्टाइल था और नीली की पोनी गर्दन से ज़रा नीचे थी। ये कौन हो सकती है? अंजू ने बताया था कि उसके घर में 2-3 लड़कियां और हैं, मगर वो तो शायद उनके मैरिड होने का जिक्र कर रही थी। खैर अभी पता चल जाएगा। वो सोचता हुआ नीचे चला आया, जहाँ सब लोग लाउंज में थे। छोटी मुआनी रात के लिए चावल साफ़ कर रही थी। अंजू फ़ोन पर बिजी थी। नीली शायद अपने नोट्स में उलझी हुई थी। उठ के बेटा, बड़ी मुमानी ने मटर छीलते हुए पूछा। जी मुमानी जान। वो उनके करीब ही बैठ गया। मैं कुछ देर पहले आपको चाय के लिए बुलाने गई थी, मगर आप इतनी गहरी नींद सोए थे कि मेरा दिल ही नहीं चाहा जगाने को, नीली ने अपनी कापियाँ समेटते हुए बताया। चलो अब तो उठ गया हूँ, क्या ख्याल है चाय मिलेगी? जी हाँ, क्यों नहीं, आपकी वजह से तो हमने भी नहीं पी। बस अभी लाई। वो चुटकी बजाते किचन में चली गई। अंजू फ़ोन बंद करके इसके पास ही कारपेट पर बैठ गई और वो इधर उधर की बातें करने लगे।
امی ذرا یہ قمیض کو ہیمنگ کرنا تھی۔ وہ بڑی سرعت سے اندر داخل ہوئی تھی مگر نویل کو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکی اور پھر یوں سلام کیا جیسے فرض پورا کیا ہو۔ کم از کم نویل کو تو ایسا ہی لگا تھا کہ اس کا لہجہ قطعی سپاٹ تھا، نہ خوشی، نہ حیرت، نہ اجنبیت، نہ اپنائیت، ہر قسم کے جذبات سے عاری، جیسے اس کے یہاں آنے یا رہنے سے کوئی سروکار نہ ہو۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نویل بھائی، یہ مہا آپی ہیں، میری بڑی بہن اور آپ کے بڑے ماموں کی بیٹی۔ انجو نے اس کی آنکھوں میں چھپے سوال کا جواب دیا۔ آپی، آپ کو تو تعارف کی ضرورت نہیں ہے نا؟ نہیں، مجھے پتہ چل چکا ہے، اس نے نپا تولا جواب دیا۔ اتنے میں نیلی چائے لے آئی جو خاصی پرتکلف تھی۔ ارے اتنا اہتمام! وہ حیران ہوا۔ اتنے عرصے بعد تو آئے ہیں آپ، نیلی نے شامی کباب کی ڈش بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیکن آیا بھی تو بہت عرصے کے لیے ہوں، تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا، خواہ ہمیشہ کے لیے رہو، مومانی نے شفقت سے کہا۔ چائے کے دوران اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں، سب ہنس بول رہے تھے مگر اس کے ہونٹوں پر قفل پڑے تھے جیسے وہ ان سب سے قطعی لا تعلق ہو۔ اس دن وہ ملحقہ لان میں بادام کے درخت تلے کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، وہ وہیں آ گیا۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بیٹھ جائیں۔ اس کا لہجہ ناگوار نہیں تو خوشگوار بھی نہیں تھا۔ آپ پڑھتی ہیں؟ جی نہیں، پڑھاتی ہوں۔ کیا واقعی؟ اسے حیرت ہوئی۔ مجھے مذاق کی عادت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بدستور روکھا تھا۔ مگر دیکھنے میں تو نہیں لگتی۔ اگر دیکھنے میں ہر چیز نظر آ جائے تو دنیا سے فریب اٹھ جائے اور صرف حقیقت رہ جائے، اس نے کتابیں سمیٹتے ہوئے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر اٹھ کر چل دی، اور وہ اس کی لمبی چوٹی کے پیچ و خم میں الجھا اس کے رویے پر غور کرتا رہ گیا جو ہولے ہولے اس کے درِ دل پر دستک دے رہی تھی۔ جاتی گرمیوں کی شام دبے پاؤں اتر رہی تھی، سبک رفتار ہوا میں تازہ پھولوں کی ملی جلی مہک رچی تھی جس سے فضا معطر ہو گئی تھی۔ وہ سب لان میں بیٹھے تھے۔ نیلی ابھی ابھی چائے لائی تھی اور اب مہا کو بلانے گئی تھی جو اس کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ چائے کے ساتھ سموسے اور کباب دیکھ کر انجو کی عید ہو گئی تھی۔ مجھے تو کباب بے حد پسند ہیں۔ اس نے کسی کا انتظار کیے بغیر اپنی پلیٹ میں کباب رکھا۔ سنا ہے ڈریکولا کو بھی کباب بے حد پسند تھے۔ فیصل نے اسے چڑھانا چاہا۔ تمہیں ڈریکولا کی پسند کا علم کیسے ہو گیا؟ لگتا ہے بہت قریبی رشتہ داری ہے اس سے، اس نے جوابی حملہ کیا۔ ہاں بھائی، فرسٹ کزن ہوں میں، فیصل نے وجاستہ کہا تو نویل نے زبردست کہکا لگایا اور نیلی کے ساتھ ساتھ مہا کے ہونٹوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، اور نویل جس نے اس بے حد سنجیدہ سی لڑکی کے چہرے پر اتنے دنوں میں پہلی بار مسکراہٹ دیکھی تھی، اس کے گالوں میں پڑنے والے ڈمپل میں ڈوب کے رہ گیا۔ اسے حیرت تھی کہ وہ اتنی کم کو اتنی سیریس کیوں رہتی ہے۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا مگر وہ تو موقع ہی نہ دیتی تھی۔ اس نے اپنے گرد اونچے اونچے حصار قائم کر رکھے تھے، سنجیدگی کی فصیلیں قائم کر رکھی تھیں اور وہ ان فصیلوں کے اندر جھانکنا چاہتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت بھی نہ تھی، ہاں، مگر گندمی رنگت میں زبردست کشش تھی۔ لمبے بالوں میں چارم تھا اور اسے دیوانہ بنانے کے لیے اس کے گالوں کے ڈمپل ہی بہت تھے۔ وہ سب سے الگ تھلگ، سب سے منفرد سی تھی اور شاید یہی انفرادیت نویل کو متاثر کر گئی تھی۔ حالانکہ وہ عمر کے اس دور میں تھا جہاں گلیمر میں بہت اٹریکشن اور بہت چارم نظر آتا ہے، چمکتی دمکتی چیزیں نظروں کو خیرہ کرتی ہیں، مگر اس کی سوچ بہت پختہ تھی۔ یہ رنگ و بو تو وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ اس کی آنکھ ہی ایسے دیس میں کھلی تھی جہاں روشنیاں اور بے باکی تھی، شاید اسی لیے اس کا خالص مشرقی روپ اسے اس قدر متاثر کر گیا تھا۔ نویل کی ممی دو بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ نور بانو نے انہیں کسی میلاد میں دیکھا تھا اور اپنے لندن پلٹ بیٹے احمد کے لیے فوراً ہی پسند کر لیا تھا، اور احمد علی کے آگے تو وہ تعریفیں کی تھی کہ وہ مان ہی گئے تھے، ورنہ ان کا ارادہ تو کسی مغربی حسینہ کو شریک سفر بنانے کا تھا، مگر کچھ اس کی تعریفوں سے متاثر ہو کر اور کچھ ماں بہن کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ راضی ہو گئے تھے، اور یوں چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصداق وہ ان کی زندگی میں آ گئی۔ مگر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چھوٹی چھوٹی رنجشیں ہونے لگیں۔ عفت آرا مشرقی روایات میں پلنے والی ایک باحیا خاتون تھیں، جبکہ وہ خود مغربی رنگ میں رنگے ہوئے بے حد کھلے ذہن کے مالک تھے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد وہ اسے بھی لندن لے آئے، یہاں تو کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ عفت آرا ان کی عادات و کردار دیکھ کر جلتی کرتی رہتیں۔ شروع میں انہوں نے احمد علی کو روکنا چاہا، اپنی روایات کی طرف لوٹانا چاہا، مگر اس سے سوائے جھگڑے کے اور کچھ حاصل نہ ہوتا۔ دونوں میں قطعی انڈرسٹینڈنگ نہ تھی، بس ایک سمجھوتا تھا، یا پھر وہ بندھن جسے مشرقی لڑکیاں ہر حال میں نبھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ عفت آرا نے گھر بھی کچھ نہ بتایا تھا، ہمیشہ یہی لکھتی تھیں کہ وہ خوش ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید متوقع بچے کی آمد سے احمد علی اپنے گھر کی طرف لوٹ آئیں، مگر ظالم وقت نے انہیں مہلت ہی نہ دی اور نویل کی پیدائش پر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ احمد علی کو تو ان سے کوئی خاص لگاؤ تھا ہی نہیں، لہٰذا انہوں نے کچھ ہی عرصے بعد اپنی گرل فرینڈ میگی سے شادی کر لی اور اپنی من پسند دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو گئے۔ نویل ہاسٹلوں میں رہ کر پڑھتا رہا،
اس نے احمد علی کی زبانی کبھی کبھار پاکستان میں اپنی پھپھو اور دیگر رشتہ داروں کا ذکر سنا تھا، اور اب جب تعلیم مکمل کر کے وہ پاکستان لوٹا تھا تو اپنی اکلوتی پھپھو سے اس نے ماموں کے بارے میں معلومات لی تھیں اور ان کی اندیکھی محبت میں کھنچا چلا آیا تھا۔ یہاں آ کر اسے سکون ملا تھا۔ ان سب کی محبتوں نے اس کی روح سرشار کر دی تھی۔ ماموں میں اس کی ماں کی شبیہ اور خوشبو رچی محسوس ہوتی تھی۔ مامیاں بھی بہت شفیق تھیں اور کزنز تو تھے ہی محبت کرنے والے اور پرخلوص، جن کے بارے میں اب وہ تفصیلاً جان چکا تھا۔ بڑے ماموں کے 4 بچے تھے، صدف، مہا، احسن اور انجو۔ چھوٹے ماموں کے 3 بچے تھے، سیما آپی، فیصل اور نیلی۔ سیما آپی کی شادی حسن سے ہوئی تھی جو آرمی میں تھے اور آج کل ایبٹ آباد میں تھے، جبکہ صدف آپی شادی کے بعد کینیڈا چلی گئی تھیں۔ وہ آج کل اپنا بزنس سیٹ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے کام خاصا بڑھ گیا تھا۔ اس دن بھی کچھ لوگوں سے ملتے ملاتے وہ خاصا لیٹ ہو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ وہ گیٹ کے قریب کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس کے بیل کرنے سے سب ڈسٹرب ہوں گے، تبھی کسی نے پورچ کی لائٹ آف کی۔ اس کا مطلب تھا کوئی ادھر ہی ہے۔ نویل نے سوچتے ہوئے گیٹ پر ہلکے سے نوک کیا۔ کون ہے؟ مہا کی آواز آئی۔ کھولیے، میں ہوں، اس نے کہا تو گیٹ کھل گیا۔ باقی سب لوگ سو گئے کیا؟ اس نے اندر آ کر پوچھا۔ اپنے اپنے کمروں میں ہیں، اس نے بتایا تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد چینج کر کے نیچے آیا تو وہ کچن میں تھی۔ وہ بھی وہیں چلا آیا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ وہ شاید اسی مقصد کے لیے یہاں موجود تھی۔ جی نہیں، میں نے باہر کھانا کھا لیا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ بچا ہوا کھانا چھوٹے برتنوں میں نکالنے لگی۔ نویل کو اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، مگر اس کا رویہ اس کے ساتھ اس قدر پرتکلف تھا کہ وہ فرمائش کی جرات ہی نہ کر سکا، اس لیے خود ہی آگے بڑھ کر چائے کا پانی رکھ دیا۔ وہ کھانا فریج میں رکھ کر پلٹی تو وہ کیبنٹ میں جھانک رہا تھا۔ کچھ چاہیے؟ کچھ چینی پتی وغیرہ؟ لائیے، میں بنا دیتی ہوں، اس نے اخلاقاً پیشکش کی۔ رہنے دیجیے، آپ کو زحمت ہوگی، میں خود ہی بنا لوں گا۔ زحمت کیسے؟ آپ بہرحال ہمارے مہمان ہیں۔ کہتے ہیں تیسرے دن گوشت اور مہمان سے بو آنے لگتی ہے۔ یہ مغربی روایت ہوگی جہاں رشتے ناتوں کا کوئی احترام نہیں۔ ہمارے یہاں تو تیسرے دن مہمان کو گھر والے کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اس نے دودھ ڈالتے ہوئے کہا۔ گھر والے کا؟ نویل نے زیر لب دہرایا اور بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سرسری لہجے میں کہی گئی بات اسے سچ مچ مزہ دے گئی تھی۔ جب باہر آئیں تو لائٹ آف کر کے دروازہ بند کر دیجیے گا۔ چائے ٹیبل پر رکھ کے وہ ہدایات دیتی ہوئی باہر نکل گئی اور وہ اس کے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کھو کر رہ گیا۔ اس روز وہ خلاف معمول دیر سے جاگا تھا۔ کھڑکی کھولتے ہی باہر سے آنے والی بھیگی بھیگی مست ہوا نے اسے فریش کر دیا۔ رات بھر بارش ہوتی رہی تھی اور اب موسم بہت نکھر گیا تھا۔ دھلے دھلے پھول پودے اور نکھری ہوئی سبز گھاس بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ اس نے بات لے کر آسمانی کلر کا شلوار سوٹ پہنا اور نیچے آ گیا۔ نیچے خلاف معمول بے حد سناٹا تھا، جیسے کوئی بھی موجود نہ ہو۔ ویسے بھی اس وقت سب لوگ گئے ہوئے تھے، صرف ممانیاں گھر پر ہوتی تھیں، مگر آج تو ان کی موجودگی کے بھی آثار نہ تھے۔ حیرت ہے کہاں گئے سب؟ یوں گھر کھلا چھوڑ کر اس نے لاؤنج، کچن، حتیٰ کہ بیڈ رومز تک دیکھ ڈالے اور باہر آ گیا، اور تبھی اسے وہ نظر آئی۔ بیرونی برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کیسی کنوتی لڑکی ہے، موسم کی خوبصورتی کا جس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لگتا ہے اس میں جمالیاتی حس بھی نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور ایک دم سے اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اندر جا رہی ہوں۔ اگر میری وجہ سے جا رہی ہیں تو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ نہیں تو ایسی بات نہیں۔ وہ رک گئی۔ بیٹھے پلیز، دیکھیں کتنا اچھا موسم ہے۔ آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ صرف چائے پلیز۔ وہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو چائے کے ساتھ انڈے، سلائس، جیم اور دیگر چیزیں بھی تھیں، جنہیں وہ برآمدے میں رکھے بیت کے ٹیبل پر سجا رہی تھی۔ وہ بھی وہیں آ گیا۔ کدھر گئے سب لوگ؟ امی اور چھوٹی امی کسی ملنے والے کی عیادت کو گئی ہیں۔ آپ نے اسی لیے چھٹی کی ہے؟ جی۔ کتنی چینی لیں گے آپ؟ جتنی آپ ڈال دیں۔ جی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے اس جملے پر ٹھٹک گئی ہو۔ سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی تو اکثر اس نے دیکھی تھی، مگر آج ان میں سوز کی پرچھائیاں بھی گھل گئی تھیں۔ بیتے دنوں کا کوئی لمحہ آ کے گزر گیا تھا۔ کس سوچ میں پڑ گئیں آپ؟ چلیے 1 چمچ ڈال دیں۔ اس نے چپ چاپ چینی ملا کر کپ بڑھایا۔ آپ نہیں پئیں گی؟ نہیں۔ آپ جواب دینے میں اتنے اختصار سے کام کیوں لیتی ہیں؟ وہ چپ رہی۔ اچھا چلیں ایک بات بتا دیں، اس نے پلکیں اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ اتنی بیزار، اتنی چپ کیوں رہتی ہیں؟ میں ایسی ہی ہوں۔ مگر اتنی عمر میں تو لڑکیاں اتنی سوبر نہیں ہوتیں۔ یہ آپ کے ہنسنے بولنے کے دن ہیں، لائف کو انجوائے کریں، لوگوں میں بیٹھا کریں، دوسروں کو کمپنی دیا کریں، اتنی الگ تھلگ مت رہا کریں۔ اس نے بڑا دوستانہ مشورہ دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
وہ اس کی لمبی چوڑی بات پر محض اتنا بولی تو وہ چڑ گیا۔ پڑتا ہے فرق، اور کسی کو نہ پڑے، مجھے پڑتا ہے۔ وہ مجھے پر زور دے کر بولا۔ کیوں پڑتا ہے آپ کو؟ وہ تنک کر بولی۔ اس لیے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ آئی ریئلی لائک یو۔ میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کھلنے کا موقع دینا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے بارے میں تمہاری رائے جان سکوں، تمہیں اپنا بنا۔ نویل، اس نے حیرت سے اسے دیکھا جیسے اس بات کی توقع نہ ہو۔ نہیں نویل، ایسا پھر مت کہنا۔ مگر کیوں؟ مجھے اپنی پسند کا پورا حق ہے، مجھے صرف تمہارا جواب چاہیے، مگر اس وقت نہیں۔ تم خوب اچھی طرح سوچ لو، لیکن پلیز۔ وہ شاید ابھی کچھ اور بھی کہتا مگر وہ اس کی بات سنے بنا اندر بھاگ گئی۔ وہ اس کے رویے پر حیران تو تھا ہی مگر مطمئن بھی تھا کہ آج اس نے وہ بات کہہ ڈالی تھی جو بہت دنوں سے اس کے دل میں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا اس میں ایسی کیا کمی تھی جو وہ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھتی تھی۔ حالانکہ نیلی اور انجو بھی تو کزنز ہی تھیں مگر ہر وقت اس کے ساتھ ہنستی بولتی رہتی تھیں۔ وہ ان دونوں سے بڑی ضرور تھی مگر اتنی بھی بڑی نہ تھی۔ پھر اس نے اپنے اوپر اتنے دبیز خول کیوں چڑھا رکھے تھے؟ وہ اس کے اندر جھانکنا چاہتا تھا، اس کی سوچوں میں اترنا چاہتا تھا، اس کے خیالوں کو پڑھنا چاہتا تھا، اور آج اس نے پہلا قدم اٹھا ہی لیا تھا اور اب وہ منتظر تھا اس کے جواب کا۔ شک تو اسے کئی روز سے تھا۔ وہ اپنی ذات میں اس کی غیر معمولی دلچسپی کئی بار محسوس کر چکی تھی مگر اپنا وہم سمجھ کر ٹالتی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پیغام بہت واضح تھے مگر وہ نظر جھکائے رکھتی تھی، لیکن آج تو اس نے اپنے جذبوں کو زبان دے ہی دی تھی، وہ جیسے اس کے بقیے ادھیڑ ڈالے تھے۔ تم کیا جانو، میرا وجود تمام خوبصورت جذبوں سے عاری ہو چکا ہے۔ میری زندگی بہت سپاٹ ہو گئی ہے اور میں اس میں کوئی رنگ بھرنا نہیں چاہتی۔ وہ سسک اٹھی اور یادوں کے پیمانے چھلکنے لگے۔ تھرڈ ایئر کی کلاسیں شروع ہو چکی تھیں اور عائشہ ابھی تک کالج نہ آئی تھی۔ 2 دن تک وہ انتظار کرتی رہی مگر تیسرے دن بھی جب وہ نہ آئی تو مہا سچ مچ پریشان ہو گئی، اور مصیبت یہ تھی کہ آج کل ان کا فون بھی خراب تھا اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ آج کالج سے واپسی پر وہ ضرور پتہ کرنے اس کے گھر جائے گی۔ اس کے آخری دونوں پیریڈ فری تھے۔ وہ کالج سے سیدھی ادھر آ گئی۔ عائشہ گھر پر ہی ہے؟ اس نے کام کرتی ہوئی ملازمہ سے پوچھا۔ عائشہ کی والدہ کچھ عرصہ قبل وفات پا چکی تھیں اور اب وہ اپنے والد اور آیا کے ساتھ بڑے گھر میں تنہا رہتی تھی، اپنے کمرے میں ہے۔ جی میرا خیال ہے وہ نہا رہی ہیں، آپ ادھر ہی چلی جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مہا اس کے کمرے میں آ گئی۔ عائشہ واقعی باتھ روم میں تھی۔ وہ وقت گزاری کو ٹیبل پر رکھا اسٹار ڈسٹ دیکھنے لگی تھی، تبھی کوئی اندر داخل ہوا۔ ارے تم تو اچھی بھلی ہو، میں یوں ہی پریشان۔ مہا کے چہرے سے رسالہ ہٹتے ہی آنے والا ٹھٹک کے وہیں رک گیا۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ عاشق کے کمرے میں اس وقت کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ میں واقعی معذرت خواہ ہوں۔ وہ کچھ زیادہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ مگر آپ؟ مہا کو جانے کیوں ذرا سی بات پر وضاحتیں کرتا ہوا وہ شخص بہت سوبر سلجھا ہوا اور قدرے اچھا لگا تھا۔ میں عائشہ کا کزن ہوں۔ یو چیٹ، میرے سامنے مجھے بہن کہتے ہیں اور بعد میں کزن؟ عائشہ نے بات کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کی بات سنی تھی اور باہر نکلتے ہی اس پر شرٹ دوڑی تھی۔ کزن اور بہن میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ویسے بھی کسی تھرڈ پرسن کو صحیح رشتہ بتانا ہوتا ہے نا۔ سلمان بھائی، یہ کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہے، مہا ہے میری عزیز ترین دوست، اور مہا یہ سلمان بھائی ہیں۔ یقیناً اب تک تم خود بھی پہچان چکی ہوگی کہ غائبانہ تعارف تو میں کئی بار کروا چکی ہوں۔ عائشہ نے دونوں کو تعارف کروایا۔ اس کا مطلب ہے تمہاری باتوں میں کبھی کبھار میرا ذکر بھی آ جاتا ہے؟ سلمان نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ دونوں کا ہی ذکر میری باتوں میں ہوتا ہے، مگر اتفاق کی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے سے آج مل رہے ہیں۔ ہاں اتفاق کی بات ہے، ورنہ تو شادی پر ملتے۔ سلمان بھائی، وہ اپنی شادی کے ذکر پر شرما گئی۔ تو چلو حسام کی شادی کہہ لیتے ہیں۔ اس نے اس کے منگیتر کا نام لیا تو مہا بے ساختہ ہنس دی۔ سلمان نے اس کے کھنکتے ہوئے قہقہے پر بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو نظروں کا تصادم ہوا، دھڑکنوں میں تلاطم پیدا ہوا اور جیسے وقت وہیں کہیں ٹھہر گیا۔ آف وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس وہ باوقار سا شخص جانے کیوں دل کے قریب ہی محسوس ہوا۔ تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا کھانا لگوا دوں۔ عاشق کی آواز نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ نہیں عاشی، اب میں چلتا ہوں۔ وہ ایک دم ہی اٹھ گیا۔ کیوں سلمان بھائی، دل نہیں لگ رہا یا میری دوست پسند نہیں آئی؟ دل تو بہت لگ گیا ہے، اور تمہاری اگلی بات کا جواب پھر کبھی دوں گا۔ وہ خدا حافظ کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور کمرہ ایک دم ہی سونا سونا لگنے لگا۔ کم از کم ماہا کو تو ایسا ہی لگا تھا، مگر کیوں اس کا کوئی تسلی بخش جواب اس کے پاس نہ تھا۔ اس سے اگلی ملاقات بھی محض اتفاقیہ ہی تھی۔ عائشہ نے صدف آپی کی شرٹ ڈیزائننگ کے لیے لے رکھی تھی۔
کل ماہا نے فون کر کے خاص طور پر یاد دہانی کرائی تھی کہ وہ صبح شرٹ کالج لے آئے کیونکہ شام کو صدف آپی نے اپنی دوست کی برتھ ڈے پر پہن کر جانا ہے، مگر حسب توقع وہ شرٹ لانا بھول گئی تھی۔ نتیجتاً کالج سے واپسی پر ماہا کو خود اس کے ساتھ آنا پڑا تھا، جہاں سلمان پہلے سے موجود تھا۔ آپ کب آئے سلمان بھائی؟ عائشہ نے بیگ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بس ابھی ابھی آ رہا ہوں۔ پھر تو آپ نے بھی کھانا کھانا ہوگا؟ ہاں کھانا تو ہے، تمہیں ابھی لائی۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ماہا بھی اٹھ گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو گرمی میں بلا وجہ جھلسو گی؟ ویسے مجھے بھی کیا کرنا ہے، کھانا تو اماں نے بنایا ہوگا، بس لگوانا ہی تو ہے۔ پھر بھی وہ سلمان کی موجودگی میں کچھ نروس ہو رہی تھی۔ سلمان بھائی آپ ذرا اسے باتوں میں لگائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ عائشہ ہنستے ہوئے باہر چلی گئی اور وہ دونوں تنہا رہ گئے۔ یہ عائشہ بھی عجیب ہے۔ کچھ دیر بعد سلمان نے بولنے میں پہل کی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اس نے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا رکھا ہے۔ پہلی دوسری ملاقات میں یہی باتیں ہو سکتی ہیں نا کہ آپ پڑھتی ہیں؟ اگر ہاں تو کون سے کالج، کون سی کلاس میں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر سب پہلے سے پتہ ہو تو پھر بندہ کیا بات کرے؟ اس نے وضاحت کی تو ماہا بے ساختہ مسکرا دی اور پھر ایسی ہی ہلکی پھلکی باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ان دونوں نے کتنی ہی باتیں کر ڈالی، بہت بے ضرر سی باتیں، یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں۔ ان دنوں گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے کالج بند تھے۔ عائشہ سے تقریباً روز ہی فون پر بات ہوتی تھی، تو ایک دفعہ وہ گھر پر بھی ملنے آئی تھی اور اب اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ ماہا خود اس کے گھر آئے کیونکہ گھر اکیلا ہونے کی وجہ سے اس کا آنا بہت مشکل ہے۔ لیکن کئی روز بعد تک بھی جب ماہا نہ جا سکی تو اس نے احتجاجاً فون کرنا بھی بند کر دیا۔ ماہا جانتی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہونے کے چکر میں ہے، لہٰذا اس روز اچانک ہی ماہا نے اسے سرپرائز دینے کا سوچا، مگر وہاں پہنچ کر اس کے سرپرائز کا ستیہ ناش ہو گیا جب ملازمہ نے بتایا کہ بی بی تو شاپنگ کرنے گئی ہیں، آپ انتظار کر لیں بی بی جی، اب تو وہ آنے ہی والی ہوں گی۔ ملازمہ اس کے لیے ڈرائنگ روم کھولنے لگی۔ ارے نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ وہ ابھی اسے بیٹھے ہوئے 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ باہر کہیں ہونڈا رکنے کی آواز آئی۔ ماہا اس آواز پر ایک لمحے کو چونکی اور پھر اس کے اندازے کے مطابق وہ اندر آ گیا۔ میرا خیال ہے ہمارا یہاں بار بار ملنا محض اتفاق ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کسی اور جذبے کی کشش بھی پوشیدہ ہے۔ اس نے حال احوال اور 2-4 ابتدائی اور رسمی فکروں کے بعد یہ جملہ کہا تو وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے ٹھٹکنے کا اس نے خاص نوٹس لیا اور چند لمحوں کے بعد اپنی بات دوبارہ شروع کر دی۔ کبھی کبھی زندگی کے فیصلے بالکل اچانک ہو جاتے ہیں، کوئی انوکھی سی خواہش دل میں اچانک اتر آتی ہے اور ہم اپنے جذبوں کے آگے بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ میں جب پہلی بار آپ سے ملا تھا تب سے میرے اندر خواہشوں کی رم جھم سی اتر آئی ہے۔ میں بہت پریکٹیکل بندہ ہوں، جو محسوس کروں فوراً کہہ دینے والا، جو دل میں آئے کر گزرنے والا۔ تبھی آپ سے بھی بلا تمید کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے پہلی ہی نظر میں متاثر کیا تھا۔ آپ کو پہلی بار دیکھ کر دل نے خواہش کی تھی کہ کاش زندگی کا ہر لمحہ آپ کی سنگت میں گزرے۔ آپ کو میری خواہش پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ گمبھیر لہجے میں اپنی کہتے کہتے جو اس نے اچانک ہی اسے مخاطب کیا تو وہ جو نظریں جھکائے سن رہی تھی، پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ سلمان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نیلی جینس اور پیور کاٹن کی پنک شرٹ میں ملبوس، سیاہ چمکدار آنکھوں والا وہ پراعتماد سا شخص جو پہلی نظر میں اسے اچھا لگا تھا، اچانک ہی دل کے نہاں خانوں میں یہاں سے وہاں تک ڈیرے ڈالتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا بہت اچھا لگ رہا ہوں؟ وہ جو بے خیالی میں اسے مسلسل دیکھے جا رہی تھی، اس شریر جملے پر کٹ کے رہ گئی۔ رگوں میں گردش کرتا سارا خون جیسے چہرے پر آن ٹکا، ہتھیلیاں نم ہو گئیں۔ اس نے فوراً پلکیں جھکا لیں، مگر پھر بھی وہاں بیٹھنا دوبر ہو گیا اور اس کی یہی جھمپی جھمپی کیفیت، چہرے کا گلابی پن اور اعجاب ہی اس کا جواب تھا، اس کا اقرار تھا۔ اس سے زیادہ وہ کہتی بھی تو کیا؟ برسوں کے فاصلے منٹوں میں طے ہو گئے۔ دلوں نے جیسے از خود ساری کی ساری باتیں کر لیں، کہنے کو کچھ بھی نہ رہا، الفاظ ساتھ چھوڑ گئے، خاموشی رازداں بن گئی اور پھر پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ ایک دوسرے کے لیے اتنے اہم ہو گئے کہ ایک دوسرے کے بغیر اپنا وجود بے معنی لگنے لگا۔ سلمان اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا تو ماہا کے جذبے اس سے بھی زیادہ گہرے تھے۔ انہوں نے کبھی زیادہ الفاظ کو اپنے درمیان نہ آنے دیا تھا، بس چپ چاپ چاہے چلے جا رہے تھے، یوں جیسے ہلکی ہلکی پھوار ایک تواتر سے چپ چاپ برستی رہتی ہیں، نہ بادل کی گھن گرج نہ بجلی کی کڑک، بس دھرتی بھیگتی رہتی ہے، صرف ہتھیلیاں پھیلانے سے محسوس ہوتا ہے یا پھر کہیں ٹھہرے ہوئے ساکت پانی کے ذخیرے میں گرتی بوندوں کا ہلکا سا ارتعاش بارش کے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں ایسی بارش بہت با اثر ہوتی ہے،
धरती के अंदर तक उतरती है, जबकि तेज बौछार अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है। उनकी चाहत भी इसी तरह एक दूसरे के दिल में अंदर तक उतर गई थी, रगों में समा गई थी, रूह में रच गई थी। उनकी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा थी, इसमें कहीं ओछापन या घटियापन ना था। कभी एक दूसरे से बाहर ना मिले थे और ना कभी बिला वजह बहाना बनाकर आशिक के घर को इस्तेमाल किया था। माह तो शुरू से ही बहुत कम गो थी और सलमान वैसे ही सोबर और सुलझा हुआ था। दोनों की मोहब्बत इतनी मासूम, इतनी मोहताज थी कि कितनी देर आशिक को भी महसूस ना हुआ था। वो तो एक रोज़ सलमान ने उसे खुद ही बता दिया था और कितनी ही देर वो इसे बेयकीनी से देखती रही थी, और जब वाकई यकीन आ गया तो वो खूब लड़ी थी उससे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बल्कि मुझसे क्यों छुपाया? वो बड़ी तीखे लहजे में पूछ रही थी। अरे भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम सतूनों दरख्तों के गिर्द चक्कर लगाते लगाते गाते रहे हैं जो तुमसे छुपाते हैं? वो हंसते हुए वजाहत कर रहा था। फिर भी मुझे पता क्यों नहीं चला, और माहा उसकी तो अब खैर नहीं। चलो खैर, फिलहाल मिट्टी पाओ। आप ये बताएं, कल उसे क्या दे रहे हैं? क्या मतलब, कल क्या है? उसने हैरत से पूछा। अरे आपको नहीं पता, कल माहा की बर्थडे है। देखे मैं कितना अच्छा सूट लाई हूँ उसके लिए, ये उसका फेवरेट कलर है। आशी ने ग्रे कलर का सूट दिखाते हुए बताया। मुझे तो पता ही नहीं था। बहरहाल मैं उसे विश कर दूंगा, तो मुझे उसका फ़ोन नंबर दे दो। या खुदा, ये 20वीं सदी के कौन से मोहब्बत करने वाले हैं कि एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी नहीं मालूम। आशी ने अपना सर पीट लिया और फ़ोन नंबर मंगवाए एड्रेस की इजाफी खूबी के इसे थमा दिया। वहाँ फ़ोन अपने कमरे में ले आई थी। सुबह उसके बर्थडे थी और उसे पता था कि आशी का फ़ोन हस्ब मामूल 12 बजे के बाद ज़रूर आएगा। वक्त गुजारी के लिए वो असमा चुगताई की सौदाई पढ़ने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। दफातन उसकी नज़रें वाल क्लॉक की जानिब उठी। पूरे 12 बजे थे। उसने मुस्कराते हुए फ़ोन उठा लिया। थैंक यू आयशा, सबसे पहले विश करने वाला मुझे बहुत नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जवाब में मर्दाना कह कहा इसे कंफ्यूज कर गया। फिर तो मैं लकी हूँ कि आज सबसे पहले मैं विश कर रहा हूँ, सलमान उससे ज़ेर लब कहा। उसके गैर मुतवक्का फ़ोन पर वो हैरान थी। हैप्पी बर्थडे टू यू महा। थैंक यू सो मच, मगर तुम्हें पता कैसे चला? जाहिर है आशी के सिवा कौन बता सकता है। ओ, तो इसे हमारा पता चल गया। हाँ, और अब तुम उसके अताब से बचकर रहना। जवाब में माह की खिलखिलाती हंसी बारीक तारों से गुजरकर इसके समातों में झनकार की तरह उतर गई। तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है माह, सदा यूं ही हंसती रहा करो। सलमान बेसाख्ता तारीफ कर बैठा और उसके पहली पहली बार सराहने पर माह की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। माह, तुमने मेरे इस तरह फ़ोन करने पर माइंड तो नहीं किया? नहीं तो, बल्कि मेरे लिए ये दिन हमेशा के लिए अहम हो गया है। उसके जवाब पर सलमान के दिल में इत्मीनान सा उतर आया। फिर जाने क्या हुआ, उस रात सब एहतियातें धरी रह गईं और उन्होंने ढेर सारी बातें की अपने मुस्तकबिल के बारे में। सलमान के अज़ाइम बुलंद थे, वो बाहिम्मत था और कुछ करना चाहता था। माह, मुझे यूं रात गए किसी लड़की से यूं बातें करना अच्छा नहीं लग रहा। जाने क्यों मुझे अपने आप पर नदामत हो रही है। बात तो ठीक है सल्लू, लेकिन क्या करें, इतनी ढेर सारी बातें तो जमा हो जाती हैं। उसने मासूमियत से कहा तो वो हंस दिया। इसमें हंसने की क्या बात है, वो बिगड़ गई। अच्छा बाबा, नहीं हंसते, कुछ सोचते हैं क्या? यही कि मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे यहाँ कब भेजूँ? माँ की धड़कनें फिर तेज़ हो गई। प्लीज़ बोलो ना। मुझे क्या पता, जब मर्ज़ी भेज दो, वो शर्मिंदी लहजे में बोली। माँ, मेरी पोजीशन तुमसे बहुत कम है, तुम्हारे घर वालों को एतराज़ तो ना होगा? उसके खदशे ज़ुबान पर आ गए। नहीं सल्लू, बाबा जान मादा परस्त नहीं हैं, वैसे भी वो मुझसे राय ज़रूर लेंगे, और तुम्हें तो पता है मेरा जवाब क्या होगा। तो बस फिर ठीक है, इरम की डेट फिक्स होने वाली है। उसकी शादी के अख्ताम के बाद मैं तुम्हारे यहाँ अम्मी को भेजूँगा। उसने उसके गिर्द जैसे फूल ही फूल बिछा दिए। नीम व दरीचे की ओर से चमकता हुआ चांद इसे शरारत से तकने लगा तो इसने झीम कर तकिया मुंह पर रख लिया, और फिर सारी रात खूबसूरत ख्वाबों की आगोश में बीत गई। ना बाबा, मैं भला वहाँ किस तरह जा सकती हूँ? माँ ने साफ इनकार कर दिया। ये तो मैं नहीं जानती, मगर तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना होगा। मैंने सलमान भाई से वादा किया है, मगर तुम खुद सोचो, सलमान की बहन की शादी में मैं किस हैसियत से जाऊंगी? खैर, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इरम मेरी कज़न ही नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी है, और मैं उसकी शादी में अपनी तरफ से किसी भी सहेली या दोस्त को बुला सकती हूँ। सोच लो, सलमान भाई की 2 ही बहनें हैं। ये मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलेगा। वैसे भी अगर तुम ना गई तो उनकी सारी तैयारी ज़ाया जाएगी। वो शरारत से बोली तो माह मुस्कुरा दी, गोया वो मान गई थी। बारात आ चुकी थी। कोल्ड ड्रिंक सर्व किया जा रहा था। सलमान काम अपनी निगरानी में करवा रहा था।
और बार बार घड़ी भी देख रहा था कि दिल शिद्दत से किसी का मुंतज़िर था। वेटर को कुछ ज़रूरी हिदायत देकर वो पलटा ही था कि नज़र अंदर आती हुई महा पर पड़ी और जैसे वहीं ठहर गई। गोल्डन दबके के लाइट से काम वाले फिरोजी रॉस सिल्क के अंगरखे और गोल्डन टिश्यू की शलवार में मलबूस खूबसूरत मेकअप और बड़े आवेज़े पहने वो बहुत अच्छी लग रही थी। कमर पर फैले चमकदार बालों ने उसे पूरी महफिल में मुमताज़ बना दिया था। उसका ये सजा संवरा रूप सलमान ने पहली बार देखा था। उसे अपनी जानिब यूं वारफिदगी से देखते हुए सचमुच शर्मा गई और उसका ये लजाया लजाया रूप सलमान के दिल में हलचल मचा गया। बेख्तियार जज्बों पर बंद मानते हुए वो उसे अपने साथ अंदर ले आया और इसके साथ कदम उठाते हुए महा को इतना अच्छा लगा कि दिल ने पूरी शिद्दत से दुआ की कि वह तमाम उम्र यूं ही उसकी संगत में रहे। लीजिए जनाब हमारे वीआईपी मेहमान आपके सुपुर्द, इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिएगा। वो महा को आशी के पास ले आया। वो उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गई। तभी सलमान की छोटी बहन हुमा आ गई। ये आशी तारुफ करवाने लगी। मैंने पहचान लिया है, ये महा बाजी है। तुम्हें कैसे पता चला? लो, इन्हें तो हम रोज़ देखते हैं किसी की आंखों में। हुमा ने शरीर लहजे में कहा तो वो सलमान की मौजूदगी में ब्लश हो गई। इरम भी उससे मिलकर बहुत खुश हुई। सलमान की वालदा ने तो बाकायदा उसे सीने से लगाकर प्यार किया, जबकि हुमा तमाम वक्त उसके गिर्द मंडलाती रही। वो उनकी इस कदर मोहब्बतों पर झीम रही थी। जाने सलमान और आशी ने उसके बारे में क्या क्या बता रखा था। उसे बुरी तरह शर्म आ रही थी इन सब से, बल्कि खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों चली आई। रुखसती के बाद उसने आशी से कहा कि इसे घर भिजवा दो। भिजवा तो देती, मगर मेरा ड्राइवर बड़ा स्मार्ट है, कहीं तुम्हारा दिल। तुमने क्या मुझे इतनी गिरी पड़ी समझ रखा है कि अब मैं तुम्हारे ड्राइवर से? अरे भाई, लड़ती क्यों हो? हमारा ड्राइवर है ही बहुत हैंडसम, देखते ही फराफिदा हो जाओगी। लो, वो आ गया। आशी ने सामने से आते हुए सलमान को देखकर कहा। स्याह डिनर सूट और स्याह टाई में वो आज हमेशा से कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दरअसल आजकल हमारी गाड़ी इन्हीं साहब के तसरफ में है, लिहाजा क्या रोज़नियात हो रहे हैं। वो करीब ही आ गया। ये जाने को कह रही है, कोई लेने को नहीं आएगा क्या? उसने बराह रास्त महा से पूछा। मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए कहा ही नहीं। तो चलो मैं छोड़ आऊँ, उसने ऑफ़र की। मगर तुम्हारे पास इतना वक्त है? टाइम होना तो नहीं चाहिए, मगर ख़ास बंदों के लिए टाइम निकल ही आता है। चलो आशी, तुम भी मेरे साथ, उसने आशी से कहा। मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया। रास्ते भर वो अपने घर की बातें करता रहा, जिनमें ज़्यादातर इरम की शादी के मुतालिक ही बातें थीं। आओ तुम्हें एहसन भाई से मिलवाऊँ। गाड़ी गेट के पास रुकी तो महा ने कहा, नहीं आज टाइम बहुत हो गया है, वैसे भी अब एक ही दफ़ा मिलूँगा, वो भी तुम्हारे बाबा जान से। ओके ओके, खुदा हाफिज़। वो बाहर निकल आई और जब तक किसी ने गेट ना खोला वो वहीं रुका रहा। बाहरों के काफिलों ने उसके आंगन में डेरे डाल दिए थे। खुशबुओं में खूबसूरत पैगाम छुपे हुए महसूस होने लगे थे। कायनात कितनी हसीन और दिलकश हो गई थी। जब मन चाही मुरादें इतनी आसानी से पाया तकमील तक पहुंच जाएं, दो काम चल कर ही मंजिल सामने आ जाए, तो शायद ऐसा ही महसूस होता है। महा ने अपनी तीसरी उंगली में पड़ी गोल्ड की नाजुक सी रिंग को देखते हुए खुशदिली से सोचा। सब कुछ उसकी रजा के ऐन मुताबिक हो गया था। ना जालिम समाज ने अपना बिल्लों जैसा किरदार अदा किया था, ना घर वालों ने अपने खुद साख्ता असूलों और रिवायतों की भेंट चढ़ाया था। छोटे अब्बू को उसकी तनख्वाह पर एतराज़ था, मगर बाबा जान ने उनकी ख़ानदानी शराफत के पेश नज़र इस बात को इग्नोर कर दिया था। सलमान ने बीकॉम किया था और बैंक में मुलाजिम था। उसके वालिद रेलवे में अकाउंट ऑफिसर थे और कुछ अर्सा कबल रिटायर हुए थे। हुमा इरम दो बहनें थीं, छोटी सी फैमिली थी, ख़ानदानी और शरीफ लोग थे। आयशा को फुफुज़ात होने की वजह से बिना किसी छानबीन के पूरी तसल्ली थी। रिश्ते की बात करने सलमान की वालदा और आयशा के अब्बू आए थे, लिहाजा बाबा जान समेत सब ने बखुशी कबूल कर लिया था कि सदफ आपी के थ्रू माह की राय उन तक पहुंच चुकी थी और यूं छोटी सी घरेलू तकरीब में इनकी मंगनी हो गई। शादी का फिलहाल कोई प्रोग्राम ना था। माह से बड़ी सदफ आपी का निकाह हो चुका था। रुखसती चंद माह बाद थी। सीमा एहसन से मंसूब थी, लिहाजा इन दोनों की शादी के बाद ही माह के बारे में सोचा जा सकता था। सलमान को भी शादी की ऐसी जल्दी ना थी कि फ़िलहाल वो अपने फ्यूचर के बारे में मज़ीद बेहतर से बेहतर जद्दोजहद करना चाहता था। दोनों के मिलने पर कोई ख़ास पाबंदी ना थी। सदफ आपी की शादी पर दूसरे घर वालों के साथ सलमान को ख़ास तौर पर मदऊ किया गया था और यूं थोड़ी बहुत झिझक भी ख़त्म हो गई थी। अब वो कभी कभार उनके घर आ जाता था। सीमा, अंजू, नीली, फैसल सब के साथ उसकी खासी दोस्ती हो गई थी।
वो अक्सर अपनी ذاتی قسم کے فنکشن، برتھ ڈے وغیرہ کی تقریب میں اسے انوائٹ کر لیتے اور اسی بہانے مہا سے بھی ملاقات ہو جاتی، اور زندگی میں آنے والی اس خوشگوار تبدیلی نے خوشیوں کی قندیلیں روشن کر دی تھیں۔ اس روز مہا آرشی کے ہاں گئی تھی۔ کالج چھوٹ چکا تھا اور اب تو گھروں میں ہی ملاقات ہوتی تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ مانوس سے خوشبو نے اسے چونکا دیا۔ وہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس خوبصورت اتفاق پر دونوں مسکرا اٹھے۔ آرشی ملازمہ کو چائے کا کہہ آئی اور تینوں باتیں کرنے لگے۔ باتوں کے دوران اچانک ہی آرشی کو خیال آیا، مہا، سلمان بھائی امریکہ جا رہے ہیں، تم روکتی کیوں نہیں؟ کیا؟ اس کا ہاتھ جو پانی کا گلاس منہ تک لے جانے والا تھا ہوا میں معلق ہو کے رہ گیا۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، یوں جیسے پھولوں کی پگڈنڈی پر چلتے چلتے اچانک کوئی کانٹا چبھ جائے جس کی اذیت اندر تک اتر جائے۔ مگر کب اور کیوں؟ تو انہوں نے تمہیں بتایا نہیں؟ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ پھپھو بھی کہاں چاہتی ہیں کہ ان کا اکلوتا بیٹا اتنی دور جائے، مگر یہ مانے تب نہ، تم ہی سمجھاؤ۔ کیا واقعی سلمان یہ سچ ہے؟ مہا نے بے یقینی سے اس سے پوچھا، جو اس دوران بالکل بے تعلق بنا بیٹھا تھا، جیسے یہ کسی تھرڈ پرسن کی بات ہو۔ ہاں بھائی سچ ہے، وہ پہلی بار مسکرایا۔ مگر تم نے اب تک مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے سوچا تھا انتظامات مکمل ہو جائے تو ایک ہی دفعہ سرپرائز دوں گا۔ یہ کیسا جان لیوا سرپرائز ہے؟ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ تم انہیں سمجھاؤ، میں چائے لاتی ہوں۔ آرشی جان بوجھ کر اٹھ گئی۔ اب سب کچھ مکمل ہے کیا؟ ہاں تقریباً، کل اسلام آباد جاؤں گا، وہیں سے فائنل ہوگا۔ نہیں سلمان، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو مہا، تم نہیں جانتی امریکہ کا ویزا کتنی مشکل سے ملتا ہے۔ ہماری تو کوئی خاص پراپرٹی بھی نہیں جو شو کر سکیں، پھر بھی شکر ہے کام بن رہا ہے۔ دعا کرو سب کچھ مکمل ہو جائے۔ میں وہ دعا نہیں مانگ سکتی جو خود میرے لیے بددعا بن جائے۔ کیا مل جائے گا تمہیں جا کے؟ تمہاری دعاؤں کے حصار میں تو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی مجھے خواہش ہے۔ اس نے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو وہاں خوابوں کی تعبیریں درختوں پر اگتی ہیں کہ ہاتھ بڑھایا اور حاصل کر لیں؟ ایسا نہیں ہے، وہاں بھی انتھک محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں تو میں کروں گا محنت، اس نے عزم سے کہا۔ تو یہاں کر لو، اپنے وطن میں۔ یہاں کیا ملے گا؟ یہاں کی کلرکی تمہیں بری لگتی ہے اور وہاں کسی پیٹرول پمپ پر نوکری یا کسی گورے کے اسٹور میں سیلمین لگنے سے تمہاری عزت نفس مجروح نہیں ہوگی؟ محنت میں کیا آر ہے؟ ان کی بحث طول پکڑتی جا رہی تھی۔ آر محنت میں نہیں، غلامی میں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو گوروں کی غلامی کا طوق گلے سے اتار پھینکا ہے، لیکن آج کا نوجوان ان کی غلامی میں ہتک محسوس نہیں کرتا۔ جینا ہے تو وقار سے جیو، روٹی کھانی ہے تو عزت سے کھاؤ۔ وہ اسے اندر تک جھنجھوڑنا چاہتی تھی۔ یہ تمام باتیں کتابوں اور فلموں میں اچھی لگتی ہیں۔ جب بھوک لگتی ہے تو اس کا تقاضا محض روٹی ہوتی ہے۔ کھانے والا اپنی بھوک مٹانے کو ترجیح دیتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یہ کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوئی ہے۔ مجھے اپنا مستقبل سنوارنے دو مہا۔ کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس تمہارے سوا کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اپنے سے نیچے کو دیکھو، ہمیشہ مطمئن رہو گے۔ میرا بھی جی چاہتا ہے میرے قدموں کے تلے قیمتی گاڑی ہو جو سیاہ سڑکوں کو رونتی ہوئی گزر جائے۔ پلیز سلمان، اپنی زمین کے بارے میں ایسا مت کہو، یہ بہت وفادار ہے، ماں کی طرح ہمیں اپنی آغوش میں سمیٹتی ہے۔ جب اپنے بیگانے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے، اس کی روح تک اسے چھوڑ جاتی ہے، تو یہ زمین ہی تو ہے جو اپنی پناہ میں لے لیتی ہے، اور تم اسے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ پلیز ماہا، میرے ارادوں میں دراڑیں مت ڈالو۔ میں تمہیں بہت خوبصورت اور سنہری مستقبل دینا چاہتا ہوں۔ زندگی کی تمام آسائشیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنا چاہتا ہوں۔ میری محبت کو لال و گوہر میں مت تولو، میرے جذبوں کی توہین ہے۔ اس کی سیاہ آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تبھی آرشی چائے لے کر آ گئی۔ ہاں تو کتنا قائل کر لیا تم نے سلمان بھائی کو؟ اس نے چائے کے کپ ان کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کون ہوتی ہوں قائل کرنے والی؟ انہیں میری اتنی پرواہ ہی کب ہے؟ اس نے بے حد شاکی لہجے میں کہا۔ پلیز یار، ایسا تو مت کہو، تم نہیں جانتی تم مجھے کتنی عزیز ہو۔ تو میری بات مان لو۔ اچھا چلو ابھی چائے پیو، پھر بات کریں گے، اس نے موضوع بدلنے کی خاطر کہا۔ جانتا تھا اس وقت وہ بہت حساس ہو رہی ہے، اس کی کوئی بات نہیں سمجھے گی، اور اس کا ارادہ تو اٹل تھا۔ تمام کام مکمل ہو چکا تھا، اب تو وہ کسی طور بھی نہیں رک سکتا تھا۔ اس کے بعد بھی ماہا نے اسے کتنا سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اب بھی جب اسے آخری بار ملنے آیا تھا تو بادام کے تنے سے ٹیک لگائے وہ ایک بار پھر اس کے ارادوں میں دراڑیں ڈالنے کی صحیح کر رہی تھی۔ سلو میری بات مان جاؤ پلیز، میں تمہارے ساتھ روکھی سوکھی کھا لوں گی۔ مجھے ریشم و حریر نہیں چاہیے، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے کبھی کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا جس کی تعبیر تمہاری پہنچ سے باہر ہو، لیکن میرے خواب بہت اونچے ہیں مہا، اور میں انہیں ہر قیمت پر پورا کرنا چاہتا ہوں۔
मत जाओ सलमान, कौन जाने कल का वक्त का बहाव हमें कहाँ ले जाए। उसके लहजे में आने वाले वक्त के अंदेशे बोल रहे थे। वक्त हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम मेरा इंतज़ार करना। मैं आऊँगा तो मुझसे यूँ मिलना जैसे कोई चंद घंटों या चंद दिनों बाद मिलता है, यूँ कि वक्त तुम्हारे करीब से गुजर जाए लेकिन तुम्हें छू ना सके। क्या इतनी लंबी जुदाई का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? उसने ताज्जुब से पूछा। जब हम एक दूजे के दिल में बसते हैं तो जुदाई कैसी? लेकिन मेरा दिल डरता है सल्लू, मुझे वहम सता रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। नहीं महा, प्लीज़ नहीं, अपनी सोचों को इतना मनफी मत बनाओ। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मेरे दिल में तुम रहती हो, मेरे ख्वाबों में सिर्फ तुम्हारा ही गुजर है। मैं तुम्हारी यादों को दुल्हन की तरह सजा संवार कर रखूँगा, और जब मैं लौट कर आऊँगा तो खुशियाँ हमारी मुंतज़िर होंगी, मोहब्बतें हमारे गिर्द रक्सा होंगी। कितना खूबसूरत वक्त होगा वो। ज़रा सोचो, वो इसे ख्वाब दिखा रहा था, दिलासे दे रहा था, मगर सारी तसल्लियाँ झूठी लग रही थीं, सारी बहस बेकार गई थी। वो इसे बहुत चाहता था लेकिन इस मामले में इसने उसकी एक न सुनी और बिला आखिर वो चला गया, सारी रौनकें समेट कर, सारी खुशियाँ जैसे अपने साथ ही ले गया। और वो तो जैसे अधूरी रह गई थी। उसे लगता जैसे उसकी ज़ात का कोई हिस्सा उससे अलग हो गया हो। कितनी फीकी और बेकैफ होकर रह गई थी उसकी ज़िंदगी। लंबे लंबे बेमुहीत सन्नाटे उसे चारों तरफ से घेरे रहते। वक्त जैसे जामद हो गया था, आंखों में सिर्फ इंतज़ार के मौसम ठहर गए थे। एक खालीपन सा उसके अंदर उतर आया था, और उस बेपरवाह को जैसे उसकी कैफियत का एहसास ही ना था। उसे गए हुए 4-5 माह हो चुके थे। उसने सिर्फ अपने पहुंचने की इत्तला भेजी थी, और इसके अलावा ना कोई फ़ोन ना कोई ख़त। कितना परेशान थी वो, हर रोज़ लेटर बॉक्स देखती और हर रोज़ उम्मीद दम तोड़ देती। और अब तो उसने मायूस होकर ये काम करना भी छोड़ दिया था। वो गर्मियों की एक दम तोड़ती हुई दोपहर थी। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। वो बरामदे में रखी कैन की कुर्सी पर बैठी बेमकसद सी सोचों में गुम थी। दोपहर पूरी तरह ढल चुकी थी, पौधे गर्मी की शिद्दत से कमलाए पड़े थे। वो उठी और मोटा सा पाइप लगाकर मोती और गुलाब की क्यारियों को पानी देने लगी। घास को अच्छी तरह से राब करके उसने जूती उतारी और नंगे पांव टहलने लगी। जमीन ने तमाम तपश उगल दी थी और अब ठंडक का एहसास जैसे इसके अंदर तक उतर आया था। माँ ने इसे ख्याल आया कि कुछ दिनों से इसने लेटर बॉक्स नहीं देखा, शायद कोई पैगाम उसका मुंतज़िर हो। वो बिजली किसी सरहद से गई और लेटर बॉक्स खोला। 2-3 लिफाफे उसके मुंतज़िर थे। एक कार्ड था जो अंजू के नाम था, दूसरा खत अब्बू का था, और तीसरा उफ, वो खुशी से झूम उठी। ये राइटिंग तो वो सैकड़ों में पहचान सकती थी। उसने एक पल के 1000वें हिस्से में लिफाफा चाक किया। मिस यू का बहुत प्यारा सा कार्ड था, और एक ख़त था। वो तेज़ी से तहरीर पर नज़र दौड़ाने लगी। लिखा था, बहुत प्यारी महा, मैं खैरियत से हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि मेरे ख़त न लिखने से तुम कितनी नाराज़ होगी, और ये तमाम अरसा तुमने कितने कर्ब से गुजारा होगा, उसके लिए मैं तुमसे माज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन महा, मैं तुम्हें क्या लिखता कि लिखने को कुछ था ही नहीं। ये जो चंद माह गुजरे हैं तलाश रोज़गार की तगदों में गुजरे हैं। अजनबी लोग, अजनबी देश, ना किसी से वाकफियत ना पहचान। बहुत मुश्किल से एक जगह काम मिला है, किस जगह ये नहीं बताऊंगा। हाँ, मगर तुम्हारी बात दुरुस्त साबित हुई है। यहाँ ख्वाबों की ताबीरें दरख्तों पर नहीं उगती। दूर बैठकर अमेरिका में बड़ा चार्म है, लेकिन मुश्किलात का अंदाज़ा यहाँ आकर होता है। बहरहाल मेरी जद्दोजहद जारी है। तुम्हारी दुआएं साथ रहीं तो यकीनन कामयाबी भी मिलेगी। दयार खैर में तुम्हारी यादें मेरा सबसे कीमती सरमाया है। बहुत संभाल कर रखता हूँ मैं इन्हें। अपना बहुत ख्याल रखा करो। मैं जैसी तुम्हें छोड़कर आया था वैसे ही देखना चाहता हूँ। और हाँ, अब एक लंबा सा ख़त मेरे नाम लिख दो कि दिल बहलाने का कुछ तो सामान हो। अंजू, नीली और फैसल कैसे हैं? बाकी सबको मेरी तरफ से सलाम कहना। तुम्हारा सल्लू। ख़त पढ़कर यूँ लगा जैसे सूखे धानों पर पानी पड़ गया हो। गो कि ऐसी कोई खुशकिन बात न लिखी थी, फिर भी उसके अंदर इत्मीनान सा उतर आया था। वहाँ की मुश्किल ज़िंदगी का उसने एतराफ़ कर लिया था। हकीकतें उस पर खुल गई थीं, और सबसे बढ़कर ये कि वो इसे मिस करता था। ख़त पढ़कर वो जी उठी थी और सारी खौफ दूर हो गई थी। इसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था और वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता चला जा रहा था। भाई की पोस्टिंग पिंडी ही हो गई थी, और उनकी तन्हाई का अम्मी ने यह हल निकाला था कि उनकी शादी कर दी जाए। लड़की घर में मौजूद थी, यानी सीमा आपी, दोनों की रजामंदी भी थी। लिहाजा कतई मुश्किल पेश ना आई और शादी की तैयारियां होने लगी। शादी के हंगामों में सलमान का कोई ख़त या कार्ड आ जाता तो वो मसरूर हो जाती। शादी के हंगामे सर्द पड़े तो वो जो एक चैन चंद रोज़ा के लिए आया था ख़त्म हो गया, और शब रोज़ फिर अपने मामूल पर आ गए। वक्त कुछ और आगे सरक गया। आची की शादी हो गई थी और वह हसाम के साथ कनाडा चली गई थी। हुमा की बात भी तय हो गई थी। वो लोग जल्दी शादी का तकाजा कर रहे थे, मगर आंटी इन्हें टाल
رہی تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ شادی سلمان کی موجودگی میں ہو۔ وہ خط لکھ کر اسے مسلسل آنے کی تاکید کر رہی تھی، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ ادھر ہما کے سسرال والوں کا اصرار بھی مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ ہما نے بھی اسے بتایا تھا کہ امی نے یہ بات سلمان بھائی کو خط میں لکھ دی ہے کہ وہ ان لوگوں کو اب مزید نہیں روک سکتی، لہٰذا امید ہے کہ وہ جلد آنے کی کوشش کریں گے، اور اسی امید نے اس کے گرد پھول کھلا دیے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ ضرور ہما کی شادی کی خاطر واپسی کے متعلق سوچے گا، لیکن اس کے جواب نے ان سب کے ارمانوں پر اوس ڈال دی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ ہما کی شادی اس کی وجہ سے ملتوی نہ کریں، اس کا بزنس ابھی نیا نیا شروع ہوا ہے، لہٰذا فی الحال وہ واپس آنے سے قاصر ہے، سو وہ ہما کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ ساتھ ہی اس نے کچھ تحائف و رقم بھی بھجوا دی تھی۔ آنٹی نے اسے لکھا تھا کہ انہیں پیسوں کی نہیں بلکہ شادی کے موقع پر اپنے اکلوتے بیٹے کی ضرورت ہے، لیکن اس نے ہر بار یہی کہا تھا کہ وہ مجبور ہے۔ نہ جانے مجبوریوں کی کون سی بڑیاں اس نے پاؤں میں ڈال رکھی تھی۔ وہ فائنل امتحانوں سے فارغ ہو چکی تھی اور اب اس کا ایک ہی مشغلہ تھا، اس کے خطوط کا انتظار کرنا یا اسے یاد کرنا، اور اب تو اسے لگتا تھا جیسے اس کے خط آنا کم ہو گئے ہوں، یا شاید یہ اس کا وہم تھا کہ اسے بھی تو ہر وقت ایک ہی انتظار رہتا تھا، اور جب کسی کا انتظار ہو تو پھر معمول کی رفتار سے گزرتا ہوا وقت بھی رینگتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، یہ اس کا وہم نہیں تھا، اس نے باقاعدہ دن گننا شروع کر دیے تھے، اور حساب کرنے سے پتہ چلا تھا کہ درمیانی وقفہ واقعی بہت طویل ہو گیا ہے۔ آنٹی سلمان کی والدہ نے اسے بتایا تھا کہ اب وہ گھر بھی بہت کم خط لکھتا ہے، کبھی کبھار مختصر سا فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع کر دیتا ہے۔ وہ ہر بار اسے تاکید کرتی ہیں کہ جلدی واپس آنے کی کوشش کرو، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتا۔ امی اب اپنا فرض ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے آنٹی سے کئی بار بات کی تھی، لیکن وہ بھی بے بس تھیں۔ وہ تو خود دل سے چاہتی تھی کہ جلد از جلد ماہا کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے جائیں اور ان کے سونے گھر میں زندگی کی رونقیں بکھر جائیں، لیکن اس ستمگر کو جیسے ماں کے اکیلے پن کا احساس ہی نہیں رہا تھا، اور ماہا کی تو جیسے زندگی بے رنگ بے دم ہو کر رہ گئی تھی۔ امی کے اندیشے محسوس کر کے وہ خود بھی پریشان رہنے لگی تھی، آنکھوں کی جوت مدھم پڑنے لگی تھی، اس کے ٹمٹماتے جگنوں اپنی ساری روشنیاں ایک ایک کر کے کھوتے جا رہے تھے۔ وقت مخصوص موسموں کے لباس بدلتے ہوئے گزرتا جا رہا تھا، کبھی بہاریں اپنے دامن میں خوش رنگ تتلیوں پھولوں کی سوغاتیں سمیٹے چلی آتی تو کبھی خزائیں درختوں کی ٹہنیوں کو ٹن ون کر کے چلی جاتی، مگر وہ تو جیسے روشنیوں اور رنگوں کے دیس میں جا کر سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ اسے اتنا بھی احساس نہ تھا کہ دو آنکھوں میں انتظار کا موسم کب سے ٹھہر چکا ہے۔ وہ جو اس کی پہلی پہل محبتوں کا امین تھا، جانے کہاں کھو گیا تھا، کتنا ہی عرصہ ہو گیا تھا اس کا کوئی پیام آئے، اور تب دل سے مجبور ہو کر وہ اسے دل کی گہرائیوں سے پکار اٹھی۔ کیا اب اسے خود پر اختیار نہیں رہا تھا؟ تم نے جاتے ہوئے لوٹ آنے کا وعدہ کیا تھا، تو اب لوٹ آؤ کہ ہم نے چراغوں کو اب تک بجھایا نہیں۔ کب تلک آؤ گے؟ کب تلک ان منڈیروں پر اگلے پرندے نہیں آئیں گے؟ کون سے دن ہمارے آنگنوں میں بہار آئے گی؟ خواب سرما کی بھیگی ہوئی سب شاخوں پر سوئے نہیں، نیند آنکھوں کے سونے دریچوں کو اب کھٹکھٹاتی نہیں، آنگنوں میں ابھی تک تمہارے لیے رت جگہوں کا وہی سلسلہ ہے، پانیوں کا وہی زور ہے، باشوں کا وہی شور ہے، ایک آغوش واہ ہے تمہارے لیے۔ لوٹ آؤ کہ سب جانے والے چلے آئے ہیں، تم نہیں آئے، تم نے جاتے ہوئے لوٹ آنے کا وعدہ کیا تھا، تو اب لوٹ آؤ کہ ہم نے چراغوں کو اب تک بجھایا نہیں ہے۔ یہ نظم اسے بھیج کر وہ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ جب سے وہ گیا تھا تب سے اب پہلی بار اتنی شدت سے اس نے اسے پکارا تھا، اسے پورا یقین تھا کہ وہ جلد سے جلد اسے مثبت جواب دے گا، اسے لوٹ آنے کی نوید سنائے گا۔ دل کے اندر تہ ابھی تک ایک جذبہ یقین بن کر لپٹا ہوا تھا کہ وہ اسے بھلا نہیں سکتا، کوئی فریب، کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو محض اس کی مصروفیت یا لاپرواہی ہے جو اسے اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اور پھر کچھ دن انتظار کے بعد ایک روز اس کا ایک خط موصول ہو گیا۔ خط کھولنے سے پہلے اس کا دل پوری رفتار سے دھڑکا تھا۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ لفافہ چاک کیا اور نظریں بےتابی سے اس کے بے حد خوبصورت تحریر کو چومنے لگی۔ لکھا تھا، پیاری ماہا سدا خوش رہو۔ ماہا، میں جانتا ہوں تم کس طرح دن گن گن کر میرے خطوط کا انتظار کرتی ہوگی اور پھر کتنی مایوس ہو جاتی ہوگی۔ میں بہت برا ہوں ماہا، تم جیسی اچھی لڑکی کو بہت ستایا ہے میں نے۔ تمہیں یقیناً مجھ سے بہت گلے شکوے ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے۔ تم اپنی شکایتوں میں حق بجانب ہو، لیکن تم نہیں جانتی میں کتنا مجبور تھا۔ میں اب کہیں جا کر سیٹ ہوا ہوں۔ میں نے اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کی ہے۔ گرین کارڈ حاصل کیے بغیر یہاں کچھ بھی حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور گرین کارڈ حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے کسی امریکن سے شادی کر لینا۔
تم نے اور امی نے آتے ہوئے میری بڑی حوصلہ شکنی کی تھی، مجھے یہاں کی مشکلات سے آگاہ کیا تھا، لیکن میرے ارادے اور عزائم بہت پختہ تھے، اور اب یہاں سے ناکام واپس لوٹنا مجھے اپنی انسلٹ محسوس ہو رہا تھا، اور یہی سب سوچ کر میں نے ہیلری سے شادی کر لی۔ وہ پہلے سے طلاق شدہ ہے اور 14 سالہ بیٹے کی ماں ہے، لیکن بہت امیر بزنس مین کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہاں اس شادی میں میری کسی خواہش، کسی آرزو یا ارمان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میرے دل کی مکین صرف تم ہو، میں نے صرف تمہیں چاہا ہے، اور میرے دل میں صرف تم ہی آباد رہو گی، ہمیشہ ہمیشہ۔ اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے ہیلری سے شادی کرنا محض میری مجبوری ہے۔ محبت میں نے صرف تم سے کی ہے، تم میری زندگی میں، میرے دل میں اور میرے خوابوں میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں تم میرے جذبوں پر شک نہ کرو، لیکن میں جانتا ہوں تمہارے گھر والے میرا اتنا طویل انتظار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں اتنا خود غرض ہوں کہ تمہیں اپنا پابند رہنے پر مجبور کروں۔ سو تم اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر سکو تو ضرور کرنا۔ بس اتنا یقین ضرور رکھنا کہ سات سمندر پار ایک شخص ہے جو کل بھی تمہارا تھا اور اب بھی تمہارا ہے۔ اس کی محبتوں سے کبھی بدگمان نہ ہونا، اور ہو سکے تو مجھے معاف بھی کر دینا۔ تمہارا اور صرف تمہارا سلمان۔ خط کیا تھا، دھماکہ تھا، اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی گردش جیسے یکلخت رک گئی ہو، جیسے دل کی دھڑکنیں تھم گئی ہوں۔ اسے اپنی بصارتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر سے وہ خط پڑھا، بلکہ بار بار پڑھا، اور ہر بار یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان نکال لی ہو، جیسے اس کا گوشت پوست سے بنا دل مٹھیوں میں لے کر مسل ڈالا ہو، جیسے جسم سے ساری توانائیاں نچوڑ لی ہوں۔ اسے اپنا ہی بوجھ سنبھالنا دشوار ہو گیا، اور وہ وہیں بیٹھ گئی اور جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، مگر اس کے اندر محبتوں کی شکست اسے رلا رہی تھی۔ اس کا دل ماتم کا نہ تھا۔ اس کی روح میں ان دیکھے نیزے کی انیاں پیوست ہو گئی تھیں، جن کی اذیت سہنا اس کے ناتواں وجود کے لیے بہت کٹھن، بہت مشکل تھا۔ آنٹی، ہما اور ارم بہت نادم اور رنجیدہ تھیں۔ اس کے اس فعل سے ان کا مان بھی تو ٹوٹا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا اور بھائی تھا۔ انہوں نے کب ایسا سوچا تھا؟ کتنے چاو تھے ان کے، ماہا سے متعلق ارمان تھے ان کے دل میں۔ انہیں تو اس سے اس قدر لگاؤ اور محبت ہو چکی تھی کہ اب وہ کسی اور کو اس رشتے کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو آس لگائے بیٹھی تھی کہ وہ واپس آئے تو وہ ماہا کو دھوم دھام سے بیاہ کر اپنے گھر لے جائیں، لیکن سب کچھ اتنا خلاف توقع ہو گیا تھا۔ ابو نے منگنی ختم کر دی تھی، امی نے ماہا سے اس کی رائے پوچھی تھی، مگر وہ کیا کہتی؟ سب کچھ تو وہ خود ہی ختم کر چکا تھا۔ اس کا اعتبار، اس کا بھرم، اب منگنی رہنے یا ٹوٹنے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ سو اس نے چپ چاپ اپنی انگلی سے اس کے نام کی انگوٹھی اتار کر امی کے حوالے کر دی تھی، اور جیسے بالکل تہی دامہ ہو گئی تھی۔ بعض سچائیاں اس قدر کڑوی ہوتی ہیں کہ اپنا آپ منواتے منواتے احساسات کو چھلنی کر ڈالتی ہیں۔ اس کی بھی روح تک گھائل ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں بنے آئیڈیل کا بت پل بھر میں مسمار ہو گیا تھا۔ وہ کداور دیوتا زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس کا آدرش ٹوٹ گیا تھا، اس کا بھرم ٹوٹ گیا تھا، ریت کے گھروندے کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ ابھی تو سوز تنہائی بھی پگھلا نہیں، ابھی تو چاند تک درد کا ڈھلا نہیں، ابھی تو میری ذات کے کھنڈر صحرا میں تیری یادوں کا سنہری غبار پھیلا ہے۔ میری زخمی افکار کا رخ ابھی اداسیوں کے دھندلے شہر میں ہے محو سفر۔ ابھی تو ہر حرف تیرے چہرے کا میری آنکھوں میں نقش ہے۔ مجھ سے میرا زاد سفر مت چھین ابھی، کہ اب تک ظرف میں سمندر نہیں ہوئی، ابھی میں تجھے بھلانے پر قادر نہیں ہوئی۔ دوسروں کو مطمئن کرنے کی خاطر بظاہر وہ پرسکون ہو گئی تھی، زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا، لیکن اندر سے کتنی مضطرب تھی یہ وہی جانتی تھی۔ سیاہ طویل راتیں اسے رلا رلا دیتی تھیں۔ اسے بھلا دینا اتنا آسان تو نہ تھا۔ کیسی توڑ پھوڑ رہتی تھی اس کے اندر، کس طرح خواب پامال ہوئے تھے، کتنی پھیکی اور بے کیف ہو گئی تھی اس کی زندگی۔ ساری آرزوئیں، تمام تمنائیں خزاں رسیدہ پتوں کی طرح ادھر ادھر بکھر گئی تھیں۔ سب گھر والے اس کی دلجوئی کرتے، اسے زندگی کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتے۔ انجو، نیلی اور فیصل کی نوک جھونک شرارتیں، کہے اسے گھر میں زندگی کا احساس دلاتے۔ وقت گزاری کے لیے اس نے قریب کے اسکول میں ٹیچنگ کر لی تھی، اور اس کا دل کسی حد تک بہل گیا تھا، اور رفتہ رفتہ وہ کسی حد تک اس کی یادوں کو بھلانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اور اب وہ آ گیا تھا اس کی آنکھوں میں نئے خواب سجانے، اس کے دل پر دستک دینے، مگر دل کے کواڑ تو وہ ہمیشہ کے لیے مقفل کر چکی تھی کہ دل کی دھرتی تو بنجر ہو چکی تھی، جہاں محبت کا کوئی سوتا نہیں پھوٹ سکتا تھا۔ پھر وہ کیوں اس کی حوصلہ افزائی کرتی؟ بہتر تھا کہ شروع ہی سے اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیتی، اور اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے صاف لفظوں میں منع کر دے گی۔ نویل کا بزنس کچھ سیٹ ہوا تو اس نے ذاتی گاڑی خرید لی۔
اور انجو نیلی کی تو عید ہو گئی۔ کو کہ گاڑی تو پہلے بھی تھی مگر وہ ابو اور چاچا جان کے زیر استعمال رہتی تھی، اور اگر کبھی گھر ہوتی تو کہیں جانے کے لیے فیصل کی سو منتیں کرنی پڑتی، اور اب نویل کی گاڑی لینے پر انہیں بہت خوشی تھی اور وہ اس کے سر پر سوار تھیں کہ انہیں گھما لائے۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، نویل نے کہا تو وہ دونوں کچھ ہی دیر بعد کھلے کھلے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھیں۔ چلے نویل بھائی، کیا صرف تم دونوں جا رہی ہو؟ نویل کو افسوس ہوا۔ نہیں تو ہمارے ساتھ فیصل بھی ہے۔ ماہا نہیں جا رہی، انہیں آؤٹنگ پسند نہیں ہے۔ تم نے کہا بھی یا نہیں؟ اس نے پوچھا۔ صرف کہا ہی نہیں بلکہ بہت اصرار بھی کیا ہے، انجو نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تم لوگ بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اوپر آ گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ نویل نے ہلکے سے دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی، دوپٹہ گلے میں ڈالا، تمام پردے گرے ہوئے تھے۔ وہ باہر سے آیا تھا اس لیے کمرے میں کچھ ہب سا محسوس ہوا۔ باہر اتنا اچھا موسم ہے اور آپ نے تمام پردے گرا رکھے ہیں۔ موسم اندرونی جذبوں کا پابند ہوتا ہے، وہ خشک لہجے میں بولی۔ پوچھ سکتا ہوں آپ کے جذبے اتنے سرد و بے کیف کیوں ہیں؟ جی نہیں، آپ نہیں پوچھ سکتے، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ اچھا نہیں پوچھتا، لیکن یہ بتائیں آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہی؟ میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے مختصراً کہا۔ اور اگر میں کہوں کہ آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا تو میں پھر بھی نہیں جاؤں گی، پلیز میری خاطر۔ اس کے لہجے میں محبتوں کی شیرینی گھل گئی۔ ماہا نے دیکھا اس کی آنکھوں میں چاہتوں کے کئی رنگ اتر آئے تھے۔ سوری، اس نے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا اور کتاب پر نظریں جما دیں۔ گویا اب اس کی موجودگی اس سے کھل رہی تھی اور وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ انجو کی بات طے ہو گئی تھی۔ اظہر کے گھر والے چچا جان کے جاننے والے تھے، لہٰذا بنا کسی پس و پیش کے رشتہ قبول کر لیا گیا تھا۔ اظہر کے گھر والے منگنی کے بجائے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ ابو وغیرہ کو کوئی اعتراض نہ تھا، سو فنکشن کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ فنکشن شام کو تھا اور گھر میں ہنگامہ صبح سے شروع ہو گیا تھا۔ صدف اور سیما مائع اہل خانہ پہنچ چکی تھیں۔ ایک دو کزنز اور انجو کی سہیلیاں بھی پہلے آ گئی تھیں۔ کام ایک دم سے ہی بڑھ گیا تھا، وہ بے حد مصروف تھی۔ نویل صبح سے اسے آتے جاتے کاموں میں مصروف دیکھ رہا تھا۔ اب بھی وہ ابو کے کپڑے استری کر رہی تھی، پلگ اتار کر پلٹی تھی کہ نویل سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ وائٹ شرٹ ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ پریس کرنا ہے؟ اس نے شرٹ دیکھ کر پوچھا۔ ہاں نویل بھائی، آپ ہی کو دے دیں، یہ کسی کام میں نہ نہیں کرتی۔ نیلی نے اسے وہاں کھڑے دیکھ کر مشورہ دیا۔ بے شک، لیکن کچھ باتوں میں ہاں کرنے میں بہت دیر لگا دیتی ہیں، اس نے بڑے زمائنی لہجے میں بہت آہستگی سے کہا۔ مگر اس نے تو جیسے سنا ہی نہ تھا۔ لائیں میں استری کر دوں؟ بڑے سادہ سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے گویا مہمانداری نبھائی۔ نو تھینکس، آپ ویسے ہی صبح سے بزی ہیں، کچھ دیر ریسٹ کر لیں تاکہ شام تک کچھ فریش ہو جائیں، نویل نے کہا تو وہ خلاف توقع چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نویل بھائی، ایک کام ہے آپ سے۔ وہ نہانے جا رہا تھا جب نیلی نے اسے روک کر کہا۔ کیسا کام؟ اس نے پوچھا۔ انجو کو پارلر سے لینے جانا ہے، چھوڑ تو فیصل آیا تھا لیکن اب قابو نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تم کسی کو میرے ساتھ بھیج دینا۔ ہاں میں چلی جاؤں گی، تم تو چھوڑنے بھی گئی ہوگی، اب کسی اور کو بھیج دینا میرے ساتھ، یعنی ماہا کو۔ مگر کیوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ٹھہرے خواہشوں کے سمندر کو دیکھ کر سارے راز پا گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ وہ مسکرائی۔ ہاں بات تو یہی ہے، وہ کان کھجاتے ہوئے شرارت سے بولا۔ تو بس پھر سمجھ لیں کہ آپ کا بیڑا پار ہو گیا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ شاباش، کر بھلا ہو بھلا، نویل نے اس کے سر پر پیار سے چپت لگاتے ہوئے کہا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ نیلی نے اس کے نہ کرنے کے باوجود اس کے بہت اچھا سا میک اپ کر دیا تھا۔ ویری گڈ، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ، اتنے ہی ڈھنگ سے تیار ہوا کریں آپ۔ وہ اسے تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے تعریف کر رہی تھی۔ اب تم بھی تیار ہو جاؤ، مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں، اس نے ہدایت کی۔ ہاں ہونے لگی تھی، آپ یوں کریں کہ انجو کو پارلر سے لے آئیں، ذرا بھی لیٹ ہو گئی تو میری شامت آ جائے گی، لیکن مجھے تو مہمانوں کو دیکھنا ہے، تم ہی چلی جاؤ۔ لیکن مجھے تو ابھی تیار بھی ہونا ہے، بہت دیر ہو جائے گی، مہمانوں کو دیکھنے کے لیے صدف آپی اور سیما آپی جو ہیں، آپ جائیں پلیز۔ اچھا بھائی، مگر کس کے ساتھ جاؤں؟ اس نے پوچھا اور تبھی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ لیجیے، نویل بھائی تو ہارن بھی دینے لگے، جلدی سے جائیں، انہیں اور بھی کام ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ پورچ تک آئی اور اس کے گاڑی میں بیٹھنے کے دوران نویل کو انگوٹھا دکھا کر اوکے کے اشارہ کر کے واپس آ گئی۔ ہمیشہ سادہ نظر آنے والی ماہا کا یہ سجا سنورا روپ اس کے حواسوں پر چھانے لگا۔ وہ بہت اچھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کوئی شوق سا خوبصورت جملہ کہہ کر اس کے گالوں پر رنگ بکھیر دے، لیکن اس کا سنجیدہ چہرہ اسے کسی بھی شوخی سے باز رکھنے کو کافی تھا، لیکن دل بے اختیار ہو رہا تھا۔ جب کافی راستہ طے ہو گیا تھا تو اس نے ان لمحوں کو گرفت میں لینے کی کوشش کی۔ ماہا، اس کا لہجہ خود بخود گمبھیر ہو گیا۔ جی، میں نے ایک دفعہ آپ سے کچھ کہا تھا، آپ نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا، کیا آپ نے ابھی تک کچھ نہیں سوچا؟ اس نے موڑ کاٹتے ہوئے اپنی بات یاد دلائی۔
وہ چپ رہی۔ سنا ہے خاموشی نیم رضا ہوتی ہے، کیا میں بھی آپ کی خاموشی کو آپ کا اقرار سمجھ لوں؟ بعض دفعہ خاموشی کا مطلب انکار بھی ہوتا ہے۔ بالآخر اس نے ہونٹ کھولے۔ لیکن کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں آپ کو پسند نہیں ہوں، یا پھر آپ مجھ سے پہلے کسی اور کو؟ یہ بس ادھر ہی روک دیں، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا تو وہ جھنجھلا کے رہ گیا اور گاڑی روک دی۔ واپسی پر وہ تمام راستہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ مہا کبھی کبھار انجو سے کوئی بات کر لیتی یا انجو اسے مخاطب کر لیتی، لیکن وہ اپنی سوچوں میں گم رہا۔ اس روز وہ اسکول جا رہی تھی جب اچانک بلیک سیوک اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اس نے ذرا سا رخ پھیر کر دیکھا اور جیسے پتھر کی ہو گئی، سانس سینے ہی میں کہیں اٹک کر رہ گیا، بلکہ اپنی جگہ جم سی گئیں۔ زمین نے جیسے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ سلمان! ٹوٹے ہوئے لفظوں کو یکجا کرنا اس کے لیے مشکل لگا۔ کتنی بے یقینی سی تھی اس کی آنکھوں اور لہجے میں۔ مہا پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے ٹوٹے بکھرے حواس یکجا ہو گئے اور وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس کے لہجے میں نیزے کی چبھن اور تلوار کی کاٹ تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت خفا، بہت بدگمان ہو، لیکن کچھ کہنے سننے کا موقع تو دو۔ کیا کہو گے اب تم؟ میں تم بن بہت نامکمل، بہت اکیلا ہوں مہا۔ سب کچھ تو پا لیا تم نے، بہت ڈھاٹ ہیں تمہارے سلمان احمد، اس نے اس کی چمچماتی گاڑی دیکھتے ہوئے طنز سے کہا تو وہ نادم سا ہو گیا۔ جب سے لوٹا ہوں تم سے ملنے کا سوچ رہا ہوں، مگر تمہارے گھر آنے کی ہمت ہی نہیں پڑی، اور ویسے بھی تمہارے گھر کس حیثیت سے آتا؟ ظاہر ہے سارے تعلق تو تم خود ختم کر چکے ہو، وہ رکھائی سے بولی اور آگے بڑھنے لگی، لیکن وہ سامنے آ گیا۔ لیکن اب تو میں لوٹ آیا ہوں، مجھے کسی صفائی، کسی وضاحت کا موقع تو دو۔ اتنا حق تو کسی مجرم کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ اس کا لہجہ خود بخود التجائیہ ہو گیا۔ مسٹر سلمان، یہ میرا اسکول ہے، آپ کی کوٹھی کا لان نہیں جو آپ یوں گھیرے کھڑے ہیں۔ میرا مان، میرا بھرم تو تم پہلے ہی توڑ چکے ہو، اب رسوائیوں کی جانب تو مت دھکیلو۔ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں اجنبی لڑکوں سے سرِ راہ یوں گفتگو کرنا سخت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کے سرد مہری لاتعلقی اور روکھا پن تھا۔ لیکن مہا میری بات تو سنو، تم اپنے ملک، اپنی تہذیب کی روایات بھول چکے ہوگے، لیکن مجھے تو ان کا پاس ہے، اس نے طنز سے کہا اور تیزی سے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ سارا وقت وہ پریشان رہی، رہ رہ کر اس کا سراپا آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کتنی مشکل سے دل کو بہلایا تھا، خود کو سنبھالا تھا، اور وہ پھر سامنے آ گیا تھا، اور اب رات ڈھلے بھی بے قراریاں چین نہ لینے دے رہی تھیں۔ سارے درد از سر نو بیدار ہو گئے تھے۔ سرما کی تاریک و طویل رات کسی طور ڈھلنے کو تیار نہ تھی۔ وہ تمام رات بے چین، بے کل رہی اور سسکتی رہی، نارسائی کے دکھوں پر، اپنے رد کیے جانے پر، اپنی محبتوں کی توہین پر، نہ جانے کون کون سی یادیں، کون کون سے دکھ گھل گھل کر آنسو بنتے رہے، اور وہ مچل مچل کر روتی رہی۔ مسلسل ذہنی انتشار نے اسے بیمار کر ڈالا، تیز بخار نے اسے پسماندہ کر دیا۔ نقاہت سے آنکھیں کھولتی تو سب کو پریشان دیکھ کر ندامت سے آنکھیں موند لیتی، اور پھر کڑوی کسیلی دواؤں اور ان سب کی محبتوں نے اسے تندرست کر ڈالا۔ اس روز اس کی طبیعت قدرے بہتر تھی، بخار تو مکمل طور پر اتر چکا تھا، صرف کمزوری باقی رہ گئی تھی۔ وہ تکیے کے سہارے بیڈ پر نیند دراز تھی۔ امی اس کے قریب بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھیں۔ دیکھو بیٹی، ہر ماں کی طرح مجھے بھی ہر وقت تمہاری فکر رہتی ہے۔ اب انجو کی بات ہو چکی ہے، کل کو نیلی کی بھی ہو جائے گی، اور تم ان دونوں سے بڑی ہو کر بھی ابھی تک بیٹھی ہو۔ وہ جانتی تھیں امی آنٹی ریحانہ کے بیٹے کے متعلق بات کرنا چاہتی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پرپوز کیا تھا۔ وہ چچی جان کی دور کی کزن تھی اور کئی بار آ چکی تھی، مگر اس کا دل ہی آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ ریحانہ نے تمہاری چچی سے جواب مانگا ہے، بھلے لوگ ہیں جو اتنا اصرار کر رہے ہیں۔ اب ان کا بیٹا کینیڈا جا رہا ہے، بہت اچھی جاب ملی ہے اسے۔ وہ چاہتی ہیں کچھ فائنل ہو جائے تو وہ رسم وغیرہ کر لیں، بلکہ وہ تو شادی تک کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ امی میں کیا کروں، میرا دل ہی نہیں مانتا۔ اس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ میں تمہارے دل کی کیفیت جانتی ہوں بیٹا، لیکن ساری زندگی یوں ہی تو نہیں گزر سکتی نا۔ اپنے متعلق تمہیں کوئی فیصلہ تو کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ مناسب وقت پر کر لیا جائے۔ اب تو لوگ بھی باتیں کرنے لگ گئے ہیں، ابھی دبی آواز میں کرتے ہیں، کل کو کھلم کھلا کرنے لگیں گے۔ اور اتنا یاد رکھو بیٹا کہ لوگوں کا منہ کوئی نہیں بند کر سکتا۔ امی بہت نرمی بڑی شفقت سے اسے دنیا کی اونچ نیچ سمجھا رہی تھیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ امی نے کچھ دیر اسے رونے دیا، پھر کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے سلمان واپس آ چکا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ اس کی والدہ کچھ دن قبل ہمارے ہاں آئی تھیں، بہت ہی سادہ اور نیک دل خاتون ہیں، بیٹے کے کیے پر خود پشیمان ہیں۔ اس نے انہیں یہاں بھیجا تھا، اپنی بیوی کو چھوڑ آیا ہے اور مستقل یہاں آ گیا ہے، آج کل اپنا کاروبار سیٹ کر رہا ہے۔
ماں اگر تمہاری خوشی ابھی بھی سلمان کی ذات سے وابستہ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، گو کہ جہاں ایک بار تعلق توڑ دیا جائے وہاں دوبارہ بیٹی دینا کوئی ایسی اچھی بات نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے میں ایسا کرنے پر بھی تیار ہوں۔ تمہارے ابو کو منانا مشکل ہوگا لیکن بہرحال میں راضی کر لوں گی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا تو اسے ان پہ ٹوٹ کر پیار آیا۔ کتنا خیال تھا انہیں اس کی خوشیوں کا اور کس قدر پریشان کیا ہوا تھا اس نے ان کو، اسے خود پر ندامت ہوئی۔ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں امی، میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوچ لو، لیکن اب زیادہ وقت نہیں لینا، اور ہاں باہر آ جاؤ، سب لاؤنج میں ہیں، تم بھی مل جل کر بیٹھا کرو، فریش ہو جاؤ گی۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً مان گئی اور چپل پہن کر دوپٹہ سنبھالتی باہر آ گئی۔ ماں آپی زندہ باد۔ سب سے پہلے نیلی کی نظر اس پر پڑی تو اس نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی۔ تم اس عمر میں بھی کارٹون اتنے شوق سے دیکھتی ہو؟ اس نے انجو سے کہا، جو ٹام اینڈ جیری لگائے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ دراصل یہ اپنے مجازی خدا کی شکل کی عادی ہونا چاہتی ہے تاکہ بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ فیصل اسے چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ خیر، اس کے لیے مجھے کارٹون دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جو موجود ہو وہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ گویا تم مانتی ہو کہ تمہارے ان کی شکل کارٹون جیسی ہے، فیصل نے خوش ہو کر کہا تو وہ اپنے جواب پر سر پٹا گئی کہ واقعی اس کا مطلب تو یہی نکلتا تھا۔ اس کی نوک جھونک پر سبھی ہنس رہے تھے۔ تبھی فون کی بیل بج اٹھی۔ نبیل قریب تھا، اس نے فون اٹھا لیا اور 2-3 دفعہ ہیلو کہنے کے بعد بند کر دیا۔ کون تھا؟ چچی جان نے پوچھا۔ کوئی بولا ہی نہیں، اس نے بتایا، پچھلے کئی دن سے اس طرح کی کالز آ رہی ہیں، کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ نیلی نے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے کہا، تمہاری آواز ہی ایسی ہے، لوگ ڈر کر فون بند کر دیتے ہیں۔ فیصل پھر شروع ہو گیا، مجھے تو تمہاری ہی کوئی پالتو بلی لگتی ہے۔ تم باز آ جاؤ ورنہ پٹ جاؤ گی مجھ سے۔ وہ چچی کی موجودگی میں یہ جملہ برداشت نہ کر سکا۔ اچھا اب یہ لڑنا جھگڑنا بند کرو اور جاؤ نیلی چائے بنا لاؤ، آج تو ماں بھی ہمارے درمیان بیٹھی ہے، چچی نے ملائمت سے کہا تو وہ چائے بنانے چلی گئی اور فیصل ماں سے اسکول کے متعلق پوچھنے لگا۔ وہ چھٹی کے وقت اسکول سے نکلی تو سامنے ہی نویل کی سفید کرولا کھڑی تھی اور وہ خود گاڑی سے ٹیک لگائے جیسے اسی کا منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی آنے کا اشارہ کیا اور فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تو وہ گھوم کر دوسری جانب سے اپنی سیٹ پر آ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ ادھر سے گزر رہے تھے؟ اس کے آفس کا راستہ یہی تھا، اس نے اس سے پوچھ لیا۔ نہیں، میں خاص طور پر تمہیں لینے آیا ہوں۔ کیوں؟ تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اور وہ جانتی تھی کہ ایسی کون سی باتیں ہیں، اس لیے خاموش رہی۔ وہ بھی انہماک سے ڈرائیو کرتا رہا اور کچھ دیر بعد لبرٹی کارنر پر گاڑی روک دی۔ کیا پیو گی؟ اس نے گلاسز اتار کر ڈیش بورڈ پر رکھے۔ کچھ نہیں۔ خیر اب تو آ گئے ہیں، کچھ تو پینا پڑے گا۔ اس نے خود ہی ایپل جوس منگوا لیا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ تم جانتی ہو ماں، میں نے فلیٹ لے لیا ہے، بالآخر اس نے بات شروع کی۔ ہاں، اور میں چند روز تک شفٹ ہو جاؤں گا۔ دراصل میں اس گھر میں زیادہ دن تک اکیلے نہیں رہنا چاہتا۔ وہ جوس کا سپ لینے کو رکا، وہ چپ چاپ اپنے گلاس میں اسٹرا گھماتی رہی۔ میں چاہتا ہوں ماں وہ گھر ہم دونوں کا ہو، تم اسے اپنے ہاتھوں سے سجاؤ سنوارو۔ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے نویل، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ مجھے سب پتہ ہے، میں جانتا ہوں تمہاری منگنی ٹوٹ چکی ہے، مجھے یہ بھی خبر ہے کہ تم نے محبتوں میں شکست کھائی ہے، تمہارا اعتبار ٹوٹا ہے، لیکن ماں یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، مگر وہ جینا تو نہیں چھوڑ دیتے۔ ایک ٹھوکر کھا کر گرنے والا سنبھل ضرور جاتا ہے، لیکن وہ اس خوف سے چلنا نہیں چھوڑ دیتا کہ دوبارہ نہ گر جائے۔ اس نے تمہارا دل توڑا ہے، تم تو کسی کا دل مت توڑو۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں بڑے خوبصورت جذبے رقصاں تھے، بھاری آواز میں محبتوں کی نرماہٹ تھی۔ کچھ تو کہو ماں پلیز۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں کیا کہوں، میرے دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے، اس میں محبت کا کوئی سوتا پھوٹ نہیں سکتا، یہ زمین کبھی بنجر نہیں ہوتی۔ ہاں مگر تمہارے دل میں بے اعتباری کی گرد جم گئی ہے اور تمہیں کسی کا عکس واضح دکھائی نہیں دیتا۔ تم نے شاید خلیل جبران کو نہیں پڑھا، وہ کہتا ہے کہ محبت صنوبر کی شاخوں کی طرح دل سے شاخ در شاخ پھوٹتی ہے، ایک شاخ کے ٹوٹ جانے سے دوسری شاخیں ضرور کمزور ہو جاتی ہیں لیکن اپنا وجود نہیں کھو دیتی، بلکہ ٹوٹی ہوئی شاخ کو پوری توانائی و محبت سے سینچتی ہیں اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہاں سے ایک نئی کونپل پھوٹتی ہے۔ مجھے یقین ہے ماں، تمہارے دل میں محبتوں کی یہ نئی کونپل ضرور پھوٹے گی۔ تم ایک بار میرے متعلق سوچو تو صحیح پلیز۔ وہ راستے بھر دونوں ہاتھ گود میں دھرے چپ چاپ بیٹھی رہی، اس نے بھی ڈسٹرب نہیں کیا اور گھر آ گیا۔ سنو ماں، گاڑی رکنے پر وہ اترنے لگی تو اس نے اسے پکارا، وہ وہیں رک گئی۔ کل میں یہاں سے اپنے گھر شفٹ ہو جاؤں گا اور میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو، اس نے کہا تو وہ کچھ سوچتی ہوئی باہر نکل آئی اور برآمدے کی سیڑھیاں طے کر کے اندر چلی گئی اور وہ اس کی پشت پر لہراتی چوٹی کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا سوچتا رہا، پھر گاڑی لاک کر کے خود بھی اندر آ گیا۔
کہاں آ کے رکے تھے راستے، کہاں موڑ آنا تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، کیوں اٹا ہوا ہے غبار میں غم زندگی کے فشار میں، وہ جو درس تھا تیرے بخت میں وہی ہو گیا اسے بھول جا، نہ وہ آنکھ ہی تیری آنکھ تھی، نہ وہ خواب ہی تیرا خواب تھا، دل منتظر ہے اس لیے تیرا جاگنا اسے بھول جا، یہ جو آگہی کا عذاب ہے یہی سب سے بڑھ کے سراب ہے، یہ سمجھ کہ وہ عکس و خیال تھا کوئی خواب تھا اسے بھول جا، وہ ابھی اسکول سے واپس لوٹی تھی، لاؤنج سے گزر کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ فون کی بیل بجی، اس نے بیگ صوفے پر رکھا اور فون اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو، دوسری طرف سے سلمان کی آواز ابھری۔ شکر ہے ماہا تم نے فون ریسیو کیا، میں کئی دن سے ٹرائی کر رہا ہوں لیکن ہر بار کوئی اور اٹھا لیتا ہے۔ اس کے فون اٹھانے پر وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے کوئی کام ہے آپ کو؟ پلیز ماہا اس قدر بیگانہ تو مت بنو، اس نے التجا کی۔ بیگانہ بننے کے سندیسے بھی تو تم نے ہی بھیجے تھے نا، آج تمہاری برتھ ڈے ہے ماہا، آج تم مجھ سے اچھی طرح بات کر لو۔ ارے اس کا مطلب ہے ابھی تمہیں پرانی باتیں یاد ہیں، اس نے قدرے تمسخر سے کہا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت بدگمان ہو چکی ہو، میری محبتوں سے تمہارا اعتماد اٹھ چکا ہے، لیکن ماہا میں نے جو کچھ بھی کیا وہ محض مجبوری تھی، میں یہاں سے اپنے ساتھ بڑے اونچے خواب لے کر گیا تھا، ان کی تعبیر پانے کے لیے مجھے وہ قدم اٹھانا پڑا، لیکن باخدا میرے دل میں اس وقت بھی صرف تم تھی، میں تمہیں سارے جہاں کی خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے سلمان، اس نے فوراً اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ یوں نہ کہو ماہا، میں تم بن بہت ادھورا ہوں، میرے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے لیکن تم نہیں ہو، اگر تم مجھے معاف کر دو تو ہم خوشیوں اور مسرتوں سے بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس نے سنہرے مستقبل کی بڑی خوشائن جھلک دکھانی چاہی۔ تمہاری اور میری سوچ میں آج بھی اتنا ہی فرق ہے جتنا بہت سال پہلے تھا، یہ کھنکتے ہوئے سکے گزرتے وقت کا مول نہیں چکا سکتے، لال و جواہر وقت کی لگامیں کبھی پیچھے نہیں موڑ سکتے، جذبے تو لال و گوہر سے بھی زیادہ انمول ہوتے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، میں نے اپنی پاک محبت اور کھرے سچے جذبے تمہارے دامن میں بھر دینے چاہے، مگر تمہیں تو شاید کھرے کھوٹے کی پہچان ہی نہیں تھی، تم خوشبوؤں اور رنگوں کی طرف دوڑتے چلے گئے، مگر وہ مانگے کی خوشیاں ہر کسی کو راس نہیں آتی، تم نے دولت کو ہی سب کچھ سمجھا، لیکن دیکھ لو کہ خوشیاں اور محبتیں دولت کی محتاج نہیں ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو غریب ہمیشہ تہی تامہ رہتے، خوشی اور محبت ان کے کچے آنگنوں میں کبھی نہ اترتی، اور اگر ایسا ہوتا تو تم بھی آج تنہا نہ ہوتے، یہ آسائشیں تو وقتی و عارضی خوشیاں ہوتی ہیں، یہ وہ تتلیاں ہیں جن کے رنگ بہت جلد دھندلا جاتے ہیں، اب تم تنہا رہ گئے ہو، دل کا خالی پن لیے ساری دنیا کی دولت سمیٹے ایک بار پھر میرے در پر سائل بنے کھڑے ہو، لیکن تمہاری تمام دولت میری محبت کا ایک پل نہیں خرید سکتی، اس لیے کہ جذبے بکتے نہیں ہیں، یہ سچے موتی تمہارا مقدر ہی نہیں ہے، اب مجھے تمہیں پا لینے کی خواہش ہی نہیں رہی، تم لوٹ جاؤ، چلے جاؤ اس دیس میں جہاں سے آئے ہو، کہ اب یہاں کوئی محبت تمہاری منتظر نہیں ہے، کسی آنکھ کو تمہارا انتظار نہیں ہے، تم جھوٹ بولتی ہو، تم ابھی تک میری منتظر تھی، اب تک میری چاہتوں کے حصار سے باہر نہیں آ سکی ہو، اسی لیے تو اب تک اکیلی ہو، وہ بہت سی خوش فہمیوں میں مبتلا تھا، تم بہت غلط سمجھ رہی ہو سلمان احمد، میں تو صرف اپنے گھاؤ بھر جانے کا انتظار کر رہی تھی، دل سے تمہاری یادیں کھرش رہی تھی کہ کسی دوسرے کی ہمراہی میں تمہارا کوئی نقش نہ ابھر سکے، ہمیں اتنا سیلفش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف ایک شخص کے لیے ساری خوشیوں سے منہ موڑ لیں، ہم پر اپنی ذات کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کا حق ہوتا ہے جو ہمارے رونے پر دکھی ہوتے ہیں اور جنہیں ہماری ہنسی خوشیاں بخشتی ہیں، اور مجھے اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے حق بھی ادا کرنے ہیں، ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے ہیں، اب مجھے کبھی فون نہیں کرنا، اس نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا، چند لمحے وہیں کھڑی سوچتی رہی اور پھر بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی، یہ سب باتیں جو وہ کئی دنوں سے سوچ رہی تھی آج کر دینے سے ایک بوجھ سا اتر گیا اور وہ ہلکی پھلکی ہو گئی، شاید اسی لیے بیڈ پر لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، پچھلے کئی روز سے وہ مسلسل جاگ رہی تھی، آج اتنی گہری نیند سوئی کہ وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا، ماہا آپ ہی اٹھ جائیں، اب چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، شام گہری ہو رہی تھی جب نیلی نے اسے جگایا، اچھا ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں، اس نے باتھ روم میں جاتے ہوئے کہا، منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے اور بال سلجھا کر لاؤنج میں آ گئی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اس کے وہاں قدم رکھتے ہی ان سب نے کورس کے انداز میں وش کیا تو اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی، وہ تو بھول ہی چکی تھی، اور ان لوگوں نے چائے پر اچھا خاصا اہتمام کر رکھا تھا، انجو نے اس کا فیورٹ فلیور کا کیک بیک کیا تھا، نیلی نے چائے کے ساتھ کئی دوسری چیزیں بنا رکھی تھی، فیصل کیمرہ لیے منتظر تھا، لیکن ان سب میں وہ موجود نہ تھا، نویل کہاں ہے؟
सब टेबल के गिर्द जमा हुए तो उसने पूछा, लगता है नवेल भाई की कुछ तबीयत ख़राब है। मैंने 2 दफ़ा बुलाया है मगर वो आए ही नहीं। फैसल ने पूछा, वो आज अपने घर जा रहे हैं, शायद इसलिए उदास हो रहे हैं। नीली ने कयास किया, जाओ बेटा उसके कमरे में चाय दे आओ, शायद उसका मूड नहीं है सब में बैठने का। अम्मी ने अंजू से कहा, ठहरो मैं दिखती हूँ। वो अंजू को रोक कर बोली और उसके कमरे में आ गई। दरवाज़ा खुला था और वो हल्के से नॉक करके अंदर आ गई। वो सामने ही बेड पर नीम दराज छत को घूर रहा था। हम लोग चाय पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप बाहर क्यों नहीं आए? वो करीब आकर बिना किसी तमीद के बोली, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे आने या ना आने से? वो बहुत चुप चुप सा लग रहा था। माँ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, बहुत फ़र्क पड़ता है। मसलन ये कि आज मेरी बर्थडे है। छोटे से फंक्शन का एहतमाम किया है अंजू वगैरह ने, लेकिन आपके बगैर तकरीब बहुत अधूरी है। और उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। और उसने इश्तियाक से पूछा, माह का बदला हुआ लहजा इसे मशकूक सा लग रहा था। और ये कि मेरी ज़ात भी बहुत अधूरी है। क्या क्या कहा तुमने? इसे अपनी समातों पर शुबा हुआ। हाँ नवेल, मैं सच कह रही हूँ, मोहब्बतों को ठुकराना भी कुफरान नेमत है और मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ में हया की लोच थी। मुझे अपनी खुशबख्ती का यकीन नहीं आ रहा। वो बहुत खुश होने के बावजूद बेयकीन दिखाई दे रहा था। अब तो यकीन करना ही होगा, मैंने आपके कमरे में आकर आपको खुशखबरी सुनाई है, हालांकि आज तो कुछ लेने का दिन मेरा है। वो हंसी मुस्कुराती हुई पहले से किस कदर मुख्तलिफ कितनी अच्छी लग रही थी। नवेल का बस नहीं चल रहा था कि उसे आंखों के रस से दिल में उतार ले। तुमने मुझे एक खुशखबरी दी है, मैं तमाम उम्र तुम्हें खुशियाँ दूंगा, ये मेरा वादा है और यही तुम्हारी बर्थडे का तोहफ़ा है। बोलो, पसंद आया? उसके लहजे में मोहब्बतों का ऐसा रचाव था कि उसके गिर्द फूल ही फूल बिखर गए। चारों तरफ मोहब्बतों की महक फैल गई, बहुत ज़्यादा। उसके चेहरे पर धनक के सारे रंग उतर आए और रुआं रुआं इन खुशियों के अमर होने की दुआ करने लगा। और कुछ देर बाद वो सबके साथ हंसते मुस्कुराते चाय पी रहे थे और इर्द गिर्द खुशियाँ तितलियों के मानद रक्स कर रही थीं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, आपको ये नावल कैसा लगा, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और ख़ूबसूरत मुकम्मल नावल के साथ।